जनाब मन, बात तो वो बेचारे कर रहे हैं रेफ्यूजीज़ की। जो अहमदी गए हैं वो भी रिफ्यूजी है ना, तो उसमें से 6,000 रेफ्यूजी अगर अहमदी हैं तो बाकी के जो 1-1.5 लाख रेफ्यूजी है वो वहाँ किस हाल में है, उसका नहीं आपको फ़िक्र? ये जो साहब बोल रहे हैं इनको सिर्फ अहमदियों की फ़िक्र पड़ी हुई है, क्या बाकी इंसान नहीं है? इनको अहमदी ज़्यादा इंसान नज़र आते हैं मुस्तहिक, जिनको कि जमात भी अल्लाह के फजल से संभाल रही है। बाकी रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको कौन संभाल रहा है, ज़रा ये भी तो बताएं। वन साइड ना जाएं ज़रा। सारे रिफ्यूजीज़ सब बराबर हैं इन मुल्कों में, कोई वहाँ ख़ास और आम नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक ही कैटेगरी में हैं। और यूएनओ के तहत जिन जिन का नंबर जब आएगा उनको फिर वहाँ से निकाल कर दूसरे मुल्कों में भिजवाया जाएगा। कोई अहमदी या कोई जमात या कोई कम्युनिटी आज खुद यूएनओ पर दबाव डालकर रेफ्यूजीज़ को दूसरे ममालिक में नहीं भिजवा सकती, क्योंकि उनके भी कुछ कायदे और कानून हैं। जब इनका नंबर आएगा तो सब जाएंगे। और जनाब मन मोहतरम, रेफ्यूजी सब बराबर हैं वहाँ, अहमदी, गैर अहमदी, रोहिंग्या, वहाँ पर अफ़गानी, फ़लस्तीनी, मलेशियन, वो क्या मलेशियन तो खैर नहीं होंगे, जो भी हैं दूसरे मुल्कों से आए हुए वो सब बराबर हैं। रेफ्यूजीज़ का सबका हाल एक तरह का ही होता है, सिवाय इसके कि जो पीछे से ज़रा मजबूत हों या जिनके कोई रिश्तेदार मजबूत हों वो उनकी वहाँ पर माली मदद के लिए कुछ पैसा भेजते रहें, वरना ये जितने भी रिफ्यूजीज़ होते हैं ये बेचारे सारे के सारे एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो उनको एक ही नज़र से देखें, अहमदियों के ऊपर ख़ास नज़र नहीं, सब पे डालें। वो सारे खुदा के बंदे हैं, मासूम हैं, मजलूम हैं। और जनाब मैं बोल रहा हूँ रिफ्यूजीज़ के जो मामलात हैं उनका हल जमाते अहमदिया नहीं निकालती, यूएनओ निकालती है। ये सारे यूएनओ के तहत आ जाते हैं जो भी रिफ्यूजीज़ आते हैं जिस मुल्क में, चूँकि इन मुल्कों में जब भी वो आएंगे वो यूएनओ के तहत चले जाते हैं। और यूएनओ जो है वो फिर ऐसे रिफ्यूजीज़ को नंबर वाइज किन मुल्कों में बात करके दूसरे मुल्कों से वहाँ इनको शिफ्ट करते हैं। ये जमाते अहमदिया आज खुद नहीं करती, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप उस तरफ आ ही नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। आज हमारे यहाँ प्रोग्राम सेटल्ड हुआ है। मलेशियन अहमदी रेफ्यूजीज के कुछ बातें आई हैं सामने, तो जिसको कि रिप्रेजेंट करेंगे जो कि कुछ पता नहीं किसी तंजीमों से जुड़े हुए हैं, नवेद साहब फ्रॉम मलेशिया, और अहमदीज जमात का मौक़िफ़ रखेंगे मोहतरम शेख मुबारक अहमद साहब। हम दोनों को वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। आए, खुश आमदीद टू बोथ ऑफ यू। मोहतरम नवीद साहब, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ये ब्रीफिंग दें कि अहमदीज जिनको रेफ्यूजीज कहा जा रहा है मलेशिया के, वो वहाँ तक आखिर गए कैसे, उनको कौन लेके गया। इतना तो हमें जानकारी मिल गई है कि रेफ्यूजीज क्या होते हैं। बहरहाल आप ये बताएं, मेरे ख्याल से मेनली पाकिस्तान के रिगार्डिंग ही बता दें कि वहाँ से कितने रेफ्यूजीज गए, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं वो गए कैसे, उनको लेके कौन गया, कौन उनको लेके जाने का जिम्मेदार था। तो इस तरह के थोड़े डिटेल्स बता दें ताकि सभी मेंबर्स को जानकारी हो जाए। प्लीज़ कम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा आपने दावत दी कि मैं आके यहाँ पे रिफ्यूजीज़ के मसाइल के ऊपर बात कर सकूँ। जी, कोई 6,500 के करीब जो रेफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान से हिजरत करके मलेशिया आए हैं। तो ये मोस्टली एजेंटों के ज़रिए ही आते हैं, और जमाते अहमदिया के जो रेफ्यूजी हैं वो तो उनका जो मरकज़ रब्वा है तो वहाँ पे मौजूद हैं एजेंट्स वगैरह जो बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात उन्हीं के थ्रू ये लोग आए हैं। जी, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि लोग मूव क्यों करते हैं, लोग हिजरत क्यों करते हैं। इनको अपने मुल्क में ज़ाहिर सी बात है मसाइल हैं, इनकी टारगेट किलिंग होती है, इन पे जुल्म होता है, इन पे तशद्दुद होता है, इनको अपनी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको रोज़ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो उससे तंग आके लोग जो हैं वो हिजरत का सोचते हैं।
تو جن کے پاس تو پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو اچھے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ پاکستانی ریاست کے لیے بھی اوورسیز پاکستانی اور بڑے عزت دار بن جاتے ہیں. جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ملائیشیا، تھائی لینڈ اور سری لنکا جیسے ملکوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنے وہ افورڈ نہیں کرتے تھے کہ وہ یورپ، کینیڈا یا امریکہ کے ویزے خرید سکیں، تو وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ سب کے لیے جو ہے وہ گالی بن چکے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، ان کے مسائل سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے بھائی آپ یہی چیز کینیڈا، یورپ یا امریکہ کے لوگوں کو کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان کا طبقہ ڈیفرنٹ ہے، تو ان کے لیے کیا مسائل ہیں پاکستان میں، اور یہ جو محنت کش ہے جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے مسائل نہیں ہیں. بہرحال یہ لوگ جو ہیں ایجنٹوں کے تھرو آئے ہیں اور موسٹلی روا میں بیٹھے ایجنٹوں کے تھرو ہی آئے ہیں. اور روا جو سٹی ہے سب دوست جانتے ہیں، وہاں پہ جماعت احمدیہ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا، جماعت سے پرمیشن لینا ہوتی ہے، اور لوگ جو کام کر رہے ہیں جماعت کی اجازت کے بنا وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ ہی یہاں پہ لے کے آئے ہیں. اصل میں لوگ آئے ہیں یہاں پہ اپنے مسائل کی وجہ سے، تو ایجنٹوں کے تھرو آئے ہیں. اس میں ایجنٹی جماعت کے عہدیداروں نے بھی کی ہے، مربیوں نے بھی کی ہے، سب نے اس میں مال بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ یہاں پہ لے کے آئے ہیں. جی پچھلے پروگرام میں کافی میں باتیں بتا چکا ہوں کہ اس طرح سے لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں ملیشیا میں. اگر کوئی دوست جاننا چاہتا ہے تو میں پھر سے وہ رپیٹ کر دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک دوست نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے اور بول رہا تھا کہ وہ میری پکڑ کریں گے اور مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا پیچھا کریں گے. تو ان کی خواہش کے اوپر یہ پروگرام میرے خیال سے رکھا گیا ہے اور مجھے دعوت ملی ہے تو میں آیا ہوں. تو انہوں نے میرے خیال سے کوئی بات رکھیں گے اس سلسلے میں کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں یا وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں یا کون سے جھوٹ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بول کے گیا ہوں. تو وہ میرے خیال سے بات رکھیں گے تو پھر میں اس کے حوالے سے پھر جواب دے پاؤں گا. نوید بھائی، جہاں تک ہم آپ کی بات سے شارٹلی سمجھ پائے ہیں وہ یہ ہے کہ جس ملک کے لوگ تھے، چلیے پاکستان ہی کی بات کر لیتے ہیں فی الحال تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. وہاں پہ اقتصادی، سماجی اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل آپ نے بتائے، ان چیزوں سے چھٹکارا لینے کے لیے انہوں نے اپنے دیش سے ہجرت کی، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہتر مستقبل کی خواہش لے کر، اور وہ لوگ ملیشیا میں آ کر پھنس گئے اور وہاں سے انہیں نکلنے کا راستہ نہیں مل پا رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس حساب سے تو یہ ہے کہ وہ احمدیز لوگ ہیں، تو میرے خیال سے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں، جتنی ہم آپ سے پہلے سیشن میں بھی بات کر چکے، کہ ان کے مسائل کوئی سننے والا نہیں، اور آپ جیسے شاید کچھ اور لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. بٹ آپ لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ احمدی جماعت نظام ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا کسی بھی معاملے میں. تو اگر یہی بات ہے، میں صحیح سمجھاؤں تو آپ مجھے کنفرم کیجئے تاکہ ہم احمدیز نظام جماعت کے ممبر شیخ مبارک صاحب سے ان کا پوائنٹ سنیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. تو آپ یہ بتائیں کیا میں صحیح سمجھا ہوں محترم؟ جی بالکل اسی طرح سے ہے. کوئی بھی وہ شخص جو جنگ، ظلم و ستم یا قدرتی آفات سے بچنے کے لیے اپنا ملک چھوڑتا ہے، اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنی زندگی بسر کر سکے، وہ جا سکے. تو اسی طرح پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں اس میں احمدیہ کمیونٹی سب سے بڑی ہے، کرسچن ہے، اس کے علاوہ تھوڑے بہت ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں. تو وہ موو کر کے ملائیشیا میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ اعتراضات تو ہم بعد میں اٹھائیں گے کہ یہ مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسری بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں. ان صاحب کی جو میرے پاس آڈیو آئی ہیں، کچھ میرے پاس پڑھی ہیں، اس میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، میڈیسن مل رہی ہے. تو یہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اسی کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن جو دوسری طرف حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کو میڈیکل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اپنے ٹیسٹ کروا سکیں. ابھی کل پرسوں ایک دوست وفات پا گئی ہے ان کی، تو ان کی میرے سے رابطہ تھا ان کا، تو وہ پیسوں کی وجہ سے مر گئے ہیں. ان کی دردناک وہ وائس میسج ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں، 50 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے ہیں. کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کچھ نے خودکشیاں کی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بیماریوں کی وجہ سے مرے ہیں. لوگ ہر دوسرے گھر میں نفسیاتی مریض آپ کو ملیں گے.
لوگ پریشان ہیں, بچوں کی تعلیم کا ایشو ہے, میڈیکل کا ایشو ہے, روزگار کا ایشو ہے, رہائش کا ایشو ہے. اس کے علاوہ ملیشین جو حکام ہیں وہ تنگ کرتے ہیں, لوکل لوگ بھی تنگ کرتے ہیں, وہ بھی ہیٹ کرتے ہیں ریفیوجیز کو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں, جس کو یہ صاحب سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ خود ریفیوجی ہیں, پتہ نہیں کس چکر میں یہ اس ساری چیزوں سے, حقیقت سے یہ مطلب کہ پردہ ڈال رہے ہیں اور حقائق کے برعکس بات کر رہے ہیں. آپ کسی ریفیوجی سے پوچھ لیں وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. خاص کر پہلے تو جیسے تیسے تھا, چل رہا تھا, لیکن پچھلے جو 1.25 سال سے جب سے MCO لگا ہوا ہے تب سے تو لوگوں کی زندگی جیرن ہو گئی ہے. ان کے مالکان کہہ رہے ہیں بھائی پولیس لے کے آئیں گے, گھر سے نکال دیں گے. کچھ لوگوں کے میٹر کٹ رہے ہیں, جی آپ لوگوں نے وہ بل وغیرہ نہیں پے کیے ہیں. ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بندے بتا رہے کہ ہم نے 3 مہینے چٹنی کے ساتھ روٹی کھائی ہے, ہم نے تو کھا لی, ہمارا بچہ ہے 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, 4 مہینے کا, اس کا کیا کریں بھائی, اس کو تو چٹنی نہیں کھلا سکتے. اس طرح کے مسائل ہیں. یہ تو مسائل ہی نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی کہ لوگوں کے یہاں پہ مسائل ہیں. پہلے یہ مسائل سمجھیں, اس کے بعد میں مطلب کہ یہ بات آتی ہے کہ کسی کی مدد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, تو کیا مدد ہو سکتی تھی جو نہیں کی ہے, یہ ساری باتیں بات کی ہیں. پہلے یہ تو یہ مانے کہ یہاں پہ لوگوں کے مسائل ہیں کہ نہیں ہیں, یہ اسی بات کو نہیں تسلیم کرتے ہیں. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو 4 6 مہینے 7 مہینے کام کرتے ہیں, ان کے باسز ان کو سیلری نہیں دیتے ہیں, ان کے پاس رائٹس ہی نہیں ہیں وہ کورٹ میں چلے جائیں, لیبر کورٹ میں چلے جائیں. کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ہم اپنے دوستوں کی مدد سے لیگل ایکشن لیتے ہیں, ان کو نوٹس وغیرہ بھجواتے ہیں کہ آپ ان کی سیلری پے کر دیں. کچھ لوگ تو ڈر جاتے ہیں اس سے اور دے دیتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہم لیبر کورٹ میں نہیں جا سکتے, ریفیوجیز کو کام کرنا الاؤ نہیں ہے یہاں پہ, تو ہم وہاں پہ نہیں جیت سکتے ہیں, اور لمبا پروسیس ہے اس کا, کیس کا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو وہ کہتے ہیں بھائی بندے کو بھی جاب سے نکالتے ہیں اور پیسے بھی نہیں دیتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہیں. آپ اندازہ کر لیں, کرائے کے گھر میں بندہ رہتا ہے, 1200-1400 رنگٹ کماتا ہے, جس میں 600-800 رنگٹ وہ کرایہ دیتا ہے, پھر بچے ہیں, پھر کھانا پینا ہے, باقی ضروریاتی زندگی ہیں. جو 1.25 سال ہیں کس نے سیونگ رکھی ہوئی ہیں, کس کے پاس سیونگ پڑی ہوں گی. جو بڑے بڑے بزنس مین تھے وہ ہل گئے ہیں. آپ دیکھیں بکے پنتانگ, یہ KL, یہ ٹائمز کیئر خالی پڑا ہے سب کا سب. جو شاپ تھی جن کے اتنے رینٹ تھے, اور وہاں پہ کوئی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ سما ہوگا, ابھی جائیں وہاں پہ کتے بھونکتے ہیں, کوئی بندہ ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے ہیں, جو بزنس مین ہیں جو یہاں پہ 20 سال سے بزنس کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ بھائی مر گئے, ہم تو مر گئے. اور جو بیچارے محنت مزدوری کر رہے تھے ان کی مزدوری بھی ان کو پوری نہیں ملتی, اور ان کے پاس 1.25 سال سے روزگار نہیں ہے. وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے. ان کو تو سوچیں آئیں گی, ان کو تو وہ سوچیں گے, وہ مریض بنیں گے, نفسیاتی بیماریاں ان کو آئیں گی. وہ تو اپنے ٹیسٹ وغیرہ ہی نہیں کروا سکتے, تو جب وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, ان کی بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی, وہ علاج کیسے کرا سکتے ہیں. ان کے پاس ٹیسٹوں کے پیسے نہیں, علاج کیسے کرائیں گے. کتنے کیسز ہیں ابھی میری نظر میں جن کو بہت ایمرجنسی بیسس پہ علاج کی ضرورت ہے, لیکن کیا کریں. ہمارے پاس اس طرح سے کوئی نہ تو فنڈ ہے, اپنے طور پہ دوستوں کی مدد سے جتنا ہو رہا ہے کر رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ایمرجنسی بیسس پہ مدد کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے یہ تو تسلیم کیا جائے وہ انسان ہے اور ان کی یہ ضروریات ہیں, ان کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت کا مارا کہیں سے مدد لینے چلا جاتا ہے تو اس کا یہ بول کے ریجیکٹ کروا دیا جاتا ہے کہ یہ تو مستحق ہی نہیں ہے مدد کا. یہاں تک چولے ماری جاتی ہیں, جبکہ اس شخص کی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے آنر نے وہ پولیس میں رپورٹ کی ہوئی ہے کہ میں اس کو نکال دوں گا. اس بیچارے کا ایک بندہ ہے, اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں. ایک لڑکا, اس کا موبائل کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن آنر اس کو کالنگ کیے جا رہا ہے, اس کو میسج کیے جا رہا ہے. وہ میں گیا, اچانک مجھے ملا تو بات ہوئی, تو وہ میں نے وہ لیپ ٹاپ پہ کھول کے اس کا وہ دیکھا, اس کے جو میسج آئے ہوئے تھے وہ دھمکیاں اس کو دے رہا تھا پولیس کی, اور میں تو رپورٹ کرا رہا ہوں سارا کچھ. اس کی جب ریکویسٹ ہم نے کسی جگہ پہ بھیجی تو ظاہر سی بات ہے جو احمدی ریفیوجیز ہیں ان کی نمائندگی تو جماعت کرتی ہے یا ان کے جو نمائندہ ہیں, جب ان سے تصدیق کروائی گئی کہ یہ بندہ آپ کا ہے تو یہ ضرورت مند ہے, تو انہوں نے بولا یہ تو پچھلے دنوں کام کر رہا تھا, تو اس کا ریجیکٹ کر دیا انہوں نے اس بیس کے اوپر. تو یہ تو اگر کسی کی مدد ہو رہی ہے تو وہاں سے بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں. یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس بندے کی نیڈ ہے, اس بندے کا
اس بندے کے ہاسپٹل کے جو ہے وہ بقایا جات ابھی رہتے ہیں وہ پے نہیں ہوئے, اس کے بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے اخراجات تھے, وہ ابھی ہاسپٹل والے اس کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ بیلنس ہے یہ پے کرو, پتہ نہیں کیسے تیسے بیچارہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے آیا, بقایا جات وہاں پہ پڑے ہوئے, اور ابھی اس کے پاس 4 مہینے سے اس نے رینٹ نہیں دیا ہوا تھا. تو یہ وہاں سے ریجیکٹ کروا دیتے ہیں. خدا کے لیے انسانوں کو انسان سمجھیں اور سب سے پہلے ان کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کریں کہ واقعہ ہی وہ ضرورت مند ہے. بھائی وہ لوگ مر رہے ہیں, یہ بیماریاں کو یہاں پہ کیوں نازل ہو رہی ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں بیمار موجود ہیں, وہ یہی ہے, یہی پریشانیاں ہیں کہ روزگار نہیں ہے, بچوں کے مسائل ہیں, بچوں کی شادیاں کرنی, ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, وہ کریں گے کیا, بڑے ہو رہے, نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے. یہ سب پرابلمز ہیں جو سوچ کے جو ہے وہ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ لوگوں کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی جماعت وہ بہت خدمت کر رہی ہو, مدد کر رہی ہو, ان کو مسائل نہ ہو سکتا ہے ان کا روزگار چل رہا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے حالات ایسے ہوں گے. سب کے حالات تو برابر نہیں ہو سکتے. 90% سے زیادہ لوگ بے روزگار ہیں جی. صرف جو فارنر کام کر سکتے ہیں اس میں سیکورٹی کا کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں, جو ان کو الاؤ ہے, الاؤ نہیں ہے ان کو, مطلب کہ ان کو مل جاتا ہے. باقی کام تو تقریباً سب بند ہیں جو فارنر کرتے تھے. لوکل لوگ کر رہے ہیں جو ہلکے پھلکے کر رہے ہیں, فارنر تو نہیں کر رہے. 90% سے زیادہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, اور لمبے ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں, 3 4 مہینے سے. لوگوں کو کووڈ ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ کروانے نہیں جاتے. بھائی پیسے لگیں گے, پیسے کہاں سے لائیں, ہمارے پاس تو وہ میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں. تو یقین مانیں, پتہ نہیں اللہ نے سنی ہے لوگوں کی کہ وہ ایک گھر میں پورا ایک بندے کو کووڈ تھا, وہ سب کو ہو گیا. وہ مطلب کہ وہ نہیں اپنے ٹیسٹ کروانے جا سکے ہیں, وہ میڈیسن نہیں لے سکے ہیں, کیسے تیسے کر کے بیچاروں کی زندگی بچی ہے, اور کچھ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور جیسے تیسے بچے ہیں, اللہ نے ان کو رکھ لیا ہے. باقی جو صورتحال تھی اور کسی نے سنی نہیں ہے, یقین ماننے کسی نے نہیں سنی ہے, لوگوں کو سیریس ہی نہیں لیا ہے, سمجھتے ہی نہیں ہے کہ مسائل ہیں. ایک تو بے روزگاری, اوپر سے کووڈ, اور اس کے علاوہ باقی پریشانیاں تو لمبے ٹائم سے چل رہی ہیں. 12-13 سال سے لوگ وہ برداشت کر ہی رہے ہیں. 12-13 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے. لوگ تب سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ ان کا کیا بننا ہے. 5 سال 10 سال اسی مصیبت میں رہنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو انہی سوچوں میں رہ کے وہ بیمار ہوں گے, اور بیماری کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, مر جائیں گے. یہ سب اسی طرح سے مٹ جائیں گے. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ جی السلام علیکم فیصل بھائی, میرا خیال ہے کہ اب دوسری پارٹی کو موقع دیا جائے. محترم شیخ مبارک صاحب, آپ نے اب تک کی جو بھی باتیں سنی ہیں نوید صاحب فرام ملیشیا والوں کی, تو آپ اس ریگارڈنگ ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں, یا جو بھی خیالات اپنے نظریات آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں, اور آپ جتنا ٹائم لینا چاہیں وہ لیں. شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سب سے پہلے تو گروپ میں موجود تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح میری بہنوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ تمام جو گروپ کے ممبران ہیں اور جو میری آڈیوز کو سنیں گے, میں یہ بات واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ میں جماعت کی طرف سے کوئی مقرر کردہ آفیشیل نمائندہ نہیں ہوں, نہ میں جماعت کا ترجمان ہوں. میں ایک عام احمدی ہوں. یہاں گروپ میں نوید الحسن صاحب تشریف لائے اور جماعت کے خلاف بہت ساری باتیں انہوں نے کی, لہٰذا ایک احمدی مسلمان ہونے کے ناطے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کے تمام اعتراضات جو جماعت پہ یہ کرتے ہیں, یا وہ باتیں جو جماعت کے لیے یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں, ان کو دور کیا جائے. جزاکم اللہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں, میں ایڈمن حضرات کے توسط سے محترم نوید الحسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ انہوں نے ایک دوست کا ذکر کیا ہے جو کہ کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے جن کی وفات ہوئی ہے,
اور وہ پیسوں کی وجہ سے بقول ان کی وفات ہوئی ہے. میری ان سے درخواست ہے کہ براہ کرم ان کی وہ دردناک آڈیو یہاں پر لگا دیں. آپ نے آدھا گھنٹہ لے لیا ہے اپنی گفتگو کو یہاں پر لانے میں، تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ آڈیو یہاں پر لگا دیں. جب آپ آڈیو لگا دیں گے پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کر لوں گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. محترم شیخ مبارک صاحب، آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جتنی باتیں اب تک نوید صاحب نے کہی ہیں ان کو آپ پلیز یا تو ڈینائی کر دیجئے یا ایکسیپٹ کر لیجئے. کچھ نہ کچھ کمنٹس آپ ان باتوں پہ ضرور دیں، اور یہ آڈیو وغیرہ کی جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے یہ ہم ان سے خود مانگ لیں گے. شکریہ. فیصل صاحب، میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ محترم نوید الحسن صاحب نے ایک وفات یافتہ شخص کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اس کی طرف بھی جھوٹے الزامات، اس کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرنا شروع کر دیا ہے. تو اسی لیے چونکہ یہ حال ہی کا واقعہ ہے تو آغاز میں ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک جو ہے یہ صاحب ان معاملات کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ کسی کی وفات کو بھی یہ نہیں چھوڑے اور اس پر بھی سیاست کھیل رہے ہیں. تو ایک مرتبہ میری آپ سے درخواست اور ہے، اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو میں حاضر ہوں، میں بات کرنا شروع کر دوں گا. لیکن عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ آڈیو لگوا دیں تاکہ جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. محترم شیخ مبارک صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مطالبہ آپ کا صحیح ہے اور انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. بٹ آپ جانتے ہیں کہ ممبرز کے مستقل کمنٹس ہم لوگوں کو ملتے رہتے ہیں سر، اور کافی ممبرز میں ظاہر سی بات ہے کہ دو طرح کے ممبرز ہیں اس وقت. ایک جو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی تائید کرنے والے ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو نوید صاحب اینڈ پارٹی کو تائید کرنے والے ہوں گے. تو بہت ممبرز کا تقاضا یہ ہے کہ محترم شیخ مبارک صاحب سے، یعنی کہ آپ سے یہ بات پتہ کر لی جائے کہ یہ جو نوید صاحب نے ایلیگیشنز کی کہہ لیجیے لگائے ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ احمدیز ریفیوجیز کے مسائل ملیشیا میں ہیں یا نہیں؟ یہ بات کی ہے کہ کون مدد کر رہا ہے کون نہیں مدد کر رہا. کیا آپ ان مسائل کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ صرف اتنا بتا دیجئے، بعد میں انشاءاللہ ہم نوید صاحب سے پھر بات کرتے ہیں. شکریہ. جی ٹھیک ہے، میں پھر اگلی آڈیو سے انہی معاملات پر جو ہے وہ گفتگو کر لیتا ہوں. اور جو آپ کا سوال ہے اور جو نوید الحسن صاحب نے جو بات کی ہے اس پر میں پھر اپنے کمنٹ دے دیتا ہوں. جزاک اللہ. جی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم دنیا میں کروڑوں لاکھوں اربوں انسان بستے ہیں اور سب کی اپنی اپنی سوچیں ہیں، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. میری نظر میں ایک لفظ لکھا ہوا، ایک حرف لکھا ہوا اگر 6 ہے تو آپ کی نظر میں وہ 9 ہو سکتا ہے. میری نظر میں اگر گلاس میں پانی آدھا بھرا ہوا ہے تو وہ آپ کی نظر میں آدھا گلاس کا پانی خالی ہو سکتا ہے. تو اپنی اپنی سوچ کا نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے چیزوں کو، اور پھر وہ اسی حساب سے اپنی بات کرتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملیشیا میں مقیم احمدی مہاجرین کو مسائل کا سامنا ہے یا نہیں ہے، تو اس بات کو میں ذرا کچھ پیچھے جا کر لے کر چلوں گا کہ کیا آخر مسائل ہیں اور ان کا کیا سدباب ہو رہا ہے. جی محترم مبارک صاحب، آپ پلیز بات کیجئے کھل کے. لنکس وغیرہ تو بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں، پروگرام کے دوران تو لنکس دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہاں تو بات چیت ہوتی ہے لائیو. جی محترمہ، ان لنکس کا تعلق میری گفتگو سے ہے، تبھی تو میں یہاں پر لنک پیش کر رہا ہوں. ایسا تو میں نہیں کر سکتا ہوں نا کہ یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہو جائے اور اس کے بعد میں لنک بھیجوں جی یہ ہے لنک، تو ان لنکس کی پھر وہ ویلیو نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جولائی 2021 کے مطابق ملیشیا کے اندر کتنے ریفیوجیز، جو ریفیوجی سٹیٹس جن کا ڈکلیئر ہو چکا ہے، وہ کتنے موجود ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو UNHCR کی طرف سے شائع کردہ ہے کہ 1,54,860 جو ہیں وہ میانمار سے ہیں. کل ٹوٹل ہیں 1,79,450. اس کے بعد 1,54,860 جو ہیں وہ میانمار سے ہیں، جن میں سے 1,02,960 روہنگیاس. اسی طریقے سے مختلف تعداد ہے. اور اس کے بعد نیچے جا کر اگر آپ دیکھتے ہیں تو 6,640 پاکستانی، پھر اس کے بعد یمنیز آ گئے 3,690، پھر 3,000 کے قریب سیرین، پھر 3,000 کے قریب صومالین، پھر اس کے بعد آ گئے افغانیز، پھر اس کے بعد سری لنکن، اس کے بعد عراقی، اور اس طریقے سے آخر میں جا کر جو ہے وہ غالباً فلسطینینز. ٹھیک ہے.
جی محترم مبارک صاحب، آپ یہاں بات کرنے آئے ہیں یا آپ یہاں لنک لگانے آئے ہیں؟ یہ لنکس بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں. جب آپ زندہ سلامت یہاں موجود ہیں تو بولیے، اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایکسپلین کیجئے. جی جو میں نے آپ کے سامنے تمام ممالک کا ڈیٹا بھیجا ہے، جو لنکس میں نے آپ کے سامنے بھیجے ہیں، یہ تمام وہ ممالک ہیں جو کہ جن میں سول وار ہو رہی ہے اور وہاں سے اٹھ کر یہاں ملیشیا میں مہاجرین آئے ہوئے ہیں. تو اس میں محترم جناب نوید الحسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ احمدیز جو ہیں وہ ان کی نسبت جو ہے وہ ان کو کیوں دوسروں کو جو ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے، یا پاکستانی، آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستانیوں کی نسبت دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کو آخر کار کیوں جو ہے وہ پرائرٹی دی جا رہی ہے اور کیوں ان کو جو ہے وہ زیادہ سہولت دی جا رہی ہے. محترم شیخ مبارک احمد صاحب، ہم نے یہ سنا تھا کہ جب یہ انسان یا آدمی کا ڈیولپمنٹ کا دورہ جاری تھا تو اس کے زمین پہ پتھر کنکر اس کے پیر میں چبھتے تھے تو اس کا دل کرتا تھا کہ کیا چیز وہ پوری زمین پہ بچھا دے کہ اس کے پیر زخمی ہونے سے بچ جائیں. تو پھر میں نے سنا کہ آہستہ آہستہ دماغ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا اور الٹیمیٹلی ایک جوتے یا چپل کی ایجاد کی گئی تھی کہ بس اپنے پیروں کو سنبھال لو، باقی دنیا اپنے آپ دیکھے گی. تو فی الحال پاکستان پہ ہی بات ہو جائے. میرے خیال سے آپ بھی بیسیکلی پاکستان سے ہوں گے، نوید صاحب بھی شاید، اور زیادہ تر ممبرس یہاں پہ انڈیا پاکستان کے ہیں، حالانکہ پوری دنیا کے ہیں. تو ایک ٹاپک پہ تو بات کر لیجئے محترم. مجھے وہ پنجابی کی کہاوت آتی نہیں کہ سبھی دنیا کی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو بات کو شارٹ اور ذرا پختگی کے ساتھ کر لیجئے. شکریہ. پروگرام مینیجر مغل میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے سوال کا جواب دینے کا وقت آ ہی گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ احمدیز نظام کا ریپریزنٹیٹو تو پاسبل ہی نہیں کہ وہ بات کے لیے آئے. آپ نے پوچھا تھا کیوں. اب تک تو ہم نے دیکھا نہیں کہ کسی نے کہا ہو کہ میں احمدیز نظام کا ریپریزنٹیٹو ہوں اور میں بات کرنے آیا ہوں. کم سے کم جب سے میں ہوں 4-4.5 سال کی پوز ان پہ واٹس ایپ کی دنیا میں، تو میرے سامنے تو کوئی ایسا نہیں آیا. ہاں ایسا ضرور آیا ہے کہ احمدی نظام جماعت کے وہ ریپریزنٹیٹو ہوں، بٹ وہ بھی اس طرح سے بات ہی نہیں کرتے کہ وہ ریپریزنٹیٹو ہیں. اور اس کی وجہ تو سیدھی سادی ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ احمدی جماعت نظام کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایسے لوگوں کا کیا حال کرتا ہے. اگر ایک بھی ورڈ 19-21 ہو گیا تو یہ جواب مختصر آپ کے لیے ہے. جی محترم امیر فیصل صاحب، میں یہ انہی مسائل کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ محترم نوید الحسن صاحب نے پوری ایک تمہید باندھی اور اس کے اوپر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی بطور ایڈمن انصاف کا دامن ہاتھ میں رکھیے اور مجھے بھی تھوڑا موقع دیجیے کہ میں اپنی بات کو بھرپور طریقے سے پیش کروں. جس طریقے سے انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے باتیں کرنی شروع کر دی تھی، میں ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ ثابت کر رہا ہوں، کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور ثابت کروں گا کہ احمدیز ہی صرف یہاں پر مسائل کا شکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور محترم نوید الحسن صاحب نے چونکہ اوپر یہ بات بیان کی تھی آپ ہی کے گروپ کے اندر کہ دوسرے مہاجرین کی زیادہ سنی جا رہی ہے اور احمدیز کی کم سنی جا رہی ہے یا پاکستانیز کی کم سنی جا رہی ہے، تو میں یہ ڈیٹا آپ کی خدمت میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ آخر وجہ کیا ہے اور کیوں ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. ٹھیک ہے. محترم شیخ مبارک صاحب، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے آدھے گھنٹے بولے ہیں، آدھے گھنٹے تک آپ لگاتار بولیں تو ہم آپ کو پورا موقع دیں گے. بٹ آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کا مطلب آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ مسائل تو ہیں، بھلے آپ پوری دنیا سے موازنہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کی جو کمیونٹی کے لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب پہ سوال کرو تو جی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے کر لو، آپ کے خلفاء پہ بات کرو کو جی 1400 سال پہلے خلفاء پہ بات کر لو. تو محترم صرف یہاں کے ریفیوجیز پہ بات کر لیجئے جو کہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے، تو باقی باتیں آپ رہنے دیجئے تاکہ آپ کی بات مدلل طور پہ آ جائے. شکریہ، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ نے نوید الحسن صاحب کو گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، آپ مجھے نہیں دینا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اسی پر صبر کر لیتا ہوں. تو بہرحال بالکل مسائل کا سامنا ہم سب رہے ہیں، احمدی ریفیوجیز خاص طور پر کورونا کے دوران، اور پاکستانی ریفیوجیز، مختلف کمیونٹی کے ریفیوجیز. لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس کا قصور جماعت احمدیہ کا ہے. اگر تو ان کی نظر میں قصور جماعت احمدیہ کا تو وہ یہاں پر ثابت کریں اور پروف لگائیں یہاں پر.
جس کا قصور ہے میں وہ یا جو معاملات ہیں جو وجہ بنی ہے ان حالات کی وہ میں سامنے رکھنے لگا تھا، لیکن آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ مجھے تمام چیزیں سامنے رکھنی تھی. تو ٹھیک ہے، میں درخواست کروں گا آپ سے، آپ نوید الحسن صاحب کو موقع دیں اور وہ جو ہے یہاں پر لگائیں کہ جماعت احمدیہ کا کیا قصور ہے. با حوالہ با ثبوت، بغیر کسی ثبوت کے کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ان کی نظر میں جماعت احمدیہ کا قصور ہے تو وہ اس کو ثابت کریں تاکہ پھر ہم بھی سنیں کیا قصور ہے، پھر میں اس پر بات کروں. بہت شکریہ. مبارک صاحب بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بات کیجئے. آپ یہاں بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو اور کس طریقے سے آپ کو کہیں کہ آپ بات کیجئے. محترم شیخ مبارک احمد صاحب، لوگ تو امیت اگروال کا نام لے کے الزام لگاتے ہیں، چلیے آپ امیر فیصل کہہ رہے ہیں، وہ بھی شکریہ. میں نے وہ آڈیو ٹیگ کر دی ہے جو کہ آپ کی پہلی آڈیو آئی تھی، آپ کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے آ جائیں، اور اس آڈیو کو ٹوٹلی 28 منٹس ہو چکے ہیں سر، اور میرے خیال سے 28 اور 30 منٹ سے نوید صاحب کو پروگرام کا ٹائم دیا گیا تھا، یا یہ کہ انہوں نے لے لیا تھا. تو اس میں ناانصافی کا الزام ہم پہ تو نہ لگائیں محترم، برابر ٹائم دے دیا گیا ہے. تو مطلب آپ نے ماننا اتنی دیر بعد کہ ہاں جی ان کو مسائل ہیں. اب جو مسائل انہوں نے بتایا، کیا احمدی جماعت نظام کو اس کا کوئی مسئلے کا حل کرنا ہے یا احمدی جماعت نظام اس سے مبرہ ہے؟ بس ٹو دا پوائنٹ یہ بھی بتا دیجیے، شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں، آپ مجھے بات کرنے دے رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق بات کرنے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات کے پیچھے، جو حالات جن کا سامنا ریفیوجیز کو ہے، اس کے پیچھے جماعت احمدیہ کا ہاتھ نہیں ہے. جماعت احمدیہ اس کی قصوروار نہیں ہے. ان صاحب کا کہنا ہے کہ جماعت احمدیہ قصوروار ہے. اب جب یہ الزامات لگا رہے ہیں تو کام ان کا بنتا ہے وہ ثبوت مہیا کریں. زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو مسلسل ان کے الزامات، جو ان کا پہلا سیشن تھا اس کے اندر بھی انہوں نے 50 آڈیوز کے قریب جو ہیں وہ اس کے قریب جو لیکچر دیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی الزامات لگائے ہیں. کبھی کہ احمدیوں کو زبردستی ملیشیا بھیجا گیا ہے اور جناب جو ہے وہ ان کو یہاں پر پوچھا نہیں جاتا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں کرتا ہے، احمدی جو ان کے عہدیداران ہیں یہ ہے وہ ہے، مطلب بہت کچھ انہوں نے کہا. کوئی ایک ثبوت ان صاحب نے نہیں یہاں پر پیش کیا، کوئی ایک تحریر یا کوئی ایک بات انہوں نے یہاں پر پیش نہیں کی کہ جناب ہم نے جو ہے ہمارے جو فلانے بندے نے جماعتی عہدیدار کو یا کسی ذمہ دار کو یہ درخواست لکھی اور اس کے اوپر یہ عمل ہوا یا یہ عمل نہیں ہوا، کوئی ایک بات انہوں نے اس گروپ میں پیش کی نہیں پیش کی. اب بھی وہ یہی بات کر کے اپنا آدھا گھنٹہ لے کر وہ جناب یہاں گئے تو وہاں گئے. اب میں اپنی جب بات پیش کرنے لگا ہوں تو آپ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ٹو دا پوائنٹ ہے. میں ٹو دا پوائنٹ ہی تھا، لیکن چونکہ آپ کی نظر میں ٹو دا پوائنٹ وہ نہیں ہے، میں نے جیسا کہ کہا نا کہ 6 اور 9 دونوں کے اینگل سے الگ الگ ہیں، تو میں وہاں پر آنا چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے نہیں آنے دیا مجھے. تو ٹھیک ہے، اب میں محترم نوید صاحب کو دوبارہ موقع دیتا ہوں، آئیں اور ثبوت پیش کریں یہاں پر. بہت شکریہ. بہت سی خواتین کی بہت دردناک آہوزاری والی آڈیوز تو ہم تک بھی پہنچی ہے، لیکن وہ بیچارے اپنا نام ظاہر کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر کیسے لیں. محترم شیخ مبارک احمد صاحب، ہم بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں، کافی لوگوں کو سنتے ہیں محترم، اور تمام حالات و واقعات پر نظر رکھتے ہیں. آپ کو بہت جلدی پڑی ہے، بہت جلدی آپ چاہ رہے ہیں کہ بس آپ کو چھٹی مل جائے، دوبارہ سے نوید صاحب کو ہم بلا لیں. نوید صاحب کو تو ہم بلا لیں گے لیکن ابھی آپ تو کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہیں. بس الٹیمیٹلی آپ نے 30-40 منٹ کے بعد ہلکا سا اتنا مان لیا، ہاں جی مسائل تو ہیں. اب آپ نے کہا کہ احمدی جماعت اس میں کیا کرے کیا نہ کرے. چلیے ان سے ثبوت مانگنا تو درکنار رہا، ثبوت بھی نہیں مانگتے. صرف آپ اتنا بتا دیجئے احمدیز جماعت کے ریپریزنٹیٹیو ہونے کے ناطے کہ اگر احمدیز لوگوں کو پریشانی ہوئی، چلیے ان کی اپنی غلطی تھی، ان کا اپنا بے بس پنا تھا کہ وہ ملیشیا میں جا کے پھنس گئے، تو وہ شکایت کس سے کریں؟ کیا خلافت آف احمدیز سے کریں جو کہ پوری دنیا کے نمائندے کے بتائے جاتے ہیں؟ وہ شکایت لے کے کہاں جائیں؟ کیا وہ غلط ہیں کہ جن لوگوں کو وہ چندے دیتے ہیں، یعنی کہ احمدیز جماعت نظام کو، انڈر دا خلافت، انڈر دا نبوت، انڈر دا جو بھی لفظ ہوتے ہوں گے، مجھے جو لفظوں میں اتنا زیادہ کہنا نہیں آتا، ہز ایکسیلنسی مرزا مسرور احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام، یا کس کے پاس جائیں؟ اور اگر وہ شکایت کرنا چاہتے ہیں احمدیز جماعت نظام سے کیونکہ وہ احمدیز ہیں، تو کیا غلط ہیں؟ آپ اتنا بتائیں گے؟ پہلے آپ جواب دیں پھر میں بتاتا ہوں. شکریہ.
جی محترم امیر فیصل صاحب، مجھے اس چیज़ کی کوئی جلدی نہیں تھی کہ میں جو ہے وہ نوید الحسن صاحب کو جو ہے وہ موقع دوں بات کرنے کا. میں اپنی بات پوری رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ دونوں احباب نے ہی بار بار مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ آئیں اور دنیا کے مسائل کو چھوڑیں اور ملیشیا میں موجود ریفیوجیز کے مسائل پر بات کریں. تو میں آپ لوگوں کے کہنے پر، چونکہ میری بات کا تعلق تھا ان تمام مسائل سے، جو مسائل احمدیز کو یا پاکستانیز کو جو ملیشیا میں مقیم ہے ان کو جو سامنا ہے، تو میں اپنی بات بیان کرنا چاہ رہا تھا. لیکن آپ لوگوں کے اصرار کے اوپر میں اس بات کی طرف آیا کہ ہاں جی بالکل، میں نے اوپر آڈیو میں بیان کر دیا، بالکل مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہیلتھ ویلتھ ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم جب بھی اپنی جماعت کے پاس گئے ہیں، ہم نا امید ہو کر نہیں آئے ہیں. جس نے بھی جماعت سے درخواست کی ہے وہ نا امید نہیں ہوا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نوید الحسن صاحب کا کام بنتا ہے کہ وہ پروف لگائیں یہاں پر. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے ہونی تھی، اور نوید الحسن صاحب اور میرے درمیان گفتگو ہونی تھی. یہ کہیں پر بھی طے نہیں ہوا تھا کہ نوید الحسن صاحب جو ہے وہ سائڈ پر بیٹھ جائیں گے اور آپ میرے ساتھ گفتگو کریں گے. جو سامعین ہیں آپ بھی ان میں ہی شامل ہیں. آپ نے گروپ کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے ایڈمن شپ معاملات کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے گفتگو مجھ سے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی بھی طے نہیں ہوا تھا. آپ لوگ بعد میں جو مرضی نتیجہ نکالتے رہیں، بعد میں جو مرضی کمنٹس دیتے رہیں، یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. جب کوئی لیکچر ہوتا ہے نا، تب آپ سوالات کرنے کا حق رکھتے ہیں دوران لیکچر. لیکن یہاں پر لیکچر نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم دونوں کی گفتگو ہونی تھی. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس قسم کی گفتگو کروانا چاہ رہے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم دونوں کو ہی گفتگو کرنے دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. چونکہ نوید صاحب کو آپ نے موقع دیا ہے ان کی بات پوری طرح بیان کرنے کے لیے، تو مجھے آپ نے بے شک میری بات پوری بیان کرنے کی آپ نے وقت ضرور دیا ہے، لیکن میری بات پوری طرح بیان کرنے کے لیے مجھے موقع نہیں دیا، درمیان میں انٹرپٹ کیا ہے بار بار. تو آپ سے میری اب یہ دوبارہ عاجزانہ درخواست ہے کہ نوید الحسن صاحب جو ہیں وہ کوئی ثبوت پیش کریں تاکہ پھر اس پر بات ہو سکے کہ آخر وہ ثبوت کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے. بہت شکریہ. بارک صاحب، ہم کو جو بیک ونڈو پہ میسیجز آ رہے ہیں، اگر آپ سن لیں تو شاید آپ کا دل کچھ پگھل جائے. کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ یہ جو لوگ بیچارے رو رو کے اپنی فریادیں بیان کر رہے ہیں، درد کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی، اتنی سی بات پوچھ لی کہ کیا آپ بھی وہاں ہیں، ریفیوجی ہیں، تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ ایسی کیا بات ہو گئی اس میں؟ کون سی آپ کو خدا نخواستہ گالی دے دی؟ کمال بات کرتے ہیں آپ. جی محترمہ، غصے کی بات نہیں ہے. آپ کو شاید گفتگو کروانے کے اصول کا نہیں پتہ ہے. معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ایک گروپ کھولا ہوا ہے، تو آپ ایڈمن شپ کا کردار ادا کرنے کے بجائے میرے ساتھ ایز اے ڈیبیٹر بات کرنا شروع کر دی ہے. آپ میرا انٹرویو لینے لگ گئی ہیں. یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے میرے اور محترم نوید الحسن صاحب کے درمیان میں، اور موضوع ہے کیا ملیشیا میں احمدی ریفیوجیز کی مسائل کی ذمہ دار جماعت احمدیہ ہے، اور یہ کہ احمدی ریفیوجیز کے مسائل کا حل کس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ موضوع ہے. تو اس کے حوالے سے محترم نوید الحسن صاحب اور میرے درمیان گفتگو ہے. میں تیسری چوتھی مرتبہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ محترم نوید الحسن صاحب کو موقع دیا جائے اور وہ یہاں پر اپنے الزامات پیش کریں مع ثبوت کہ جناب یہ معاملہ ہے، اس معاملے کے پیچھے جماعت احمدیہ کا قصور ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک ایسا ثبوت لگائیں یہاں پر جس پہ وہ بات کر رہے ہیں، جس پہ ابھی اوپر انہوں نے دونوں باتوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جناب کیا کہتے ہیں اس کو، ایک محترم ہے جن کی کچھ دن پہلے وفات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اور دوسرا بھی جو ایک کیس انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں ایک سیکنڈ میں ذرا دیکھ لیتا ہوں، میں نے نوٹ کیا ہے یہاں پر، اس میں رینٹ والے معاملے کے اندر اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ثبوت لگائیں، یہاں پر کوئی تحریر لگائیں کسی کی، تاکہ معاملے کا پتہ لگے کہ معاملہ ہے کیا، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. زبانی جمع خرچ سے بات نہیں ہو سکتی ہے. میں اس چیز کا ہرگز قائل نہیں ہوں. ابھی دیکھیں میں نے اوپر ثبوت لگانا شروع کیے ہیں اپنے موضوع کے فیور کے اندر. میں نے ابھی بات کرنا شروع کی ہے، آپ نے کہا ٹو دا پوائنٹ. آف ٹو دا پوائنٹ تو پھر یہی جناب ثبوت پیش کرو. ثبوت پیش نہیں کریں گے تو پھر بات نہیں ہوگی اس طریقے سے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. آپ لوگ بیچ میں دخل اندازی بار بار کر رہے ہیں، مجھے پھر وہی بات ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ لوگ میرا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، نوید الحسن صاحب کا بھی کر رہے ہیں، اور اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. گروپ کے بہت سارے معزز ممبران یہاں پر موجود ہیں، ان کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں.
मोहतरम शेख मुबारक साहब, आपने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गुफ्तगू तो हमारी, आपकी और उनकी सेटल्ड थी। आप ये बताएं, जो आप बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी उन लोगों की ऑडियोज़ पेश की जाएं या सब कुछ की जाएं, तो आपने क्या आखिरी मोमेंट तक इस गुफ्तगू को रुकवाने की कोशिश की या नहीं की? आपने ये कोशिश की कि ये मसला प्योर डिस्कशन ग्रुप में उठे या ना उठे? क्या आपने कोशिश की? आपके मलेशिया के, या मुझे नहीं पता आपके शहर जहाँ पे आप रहते होंगे, जहाँ पे रेफ्यूजीज़ का मसला होगा, उन लोगों के मुरब्बियान या ये ऑफिस बियरर्स होंगे, उन्होंने आप लोगों से कोशिश की या नहीं की कि इस ग्रुप, ये आपस में सेटलमेंट कर लो, ग्रुप में बात नहीं करनी है? बताएं। शुक्रिया। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसका अभी इस गुफ्तगू से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा आज का मौजू है, उस मौजू के हवाले से अगर बात हो जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब है। मैंने सवाल किया है कि नवीदुल हसन साहब जो इल्ज़ामात जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं, वो किसी प्रूफ के तौर पर यहाँ पर पेश करें, कोई इसमें प्रूफ दें, यहाँ पर कोई तहरीर, कोई ख़त जिसमें जमात को उन्होंने लिखा हो कि जनाब ये मामला मेरे साथ है, और उन किसी शख्स का वो मामला हल ना हुआ हो, या उनसे जमात ने उनको पॉजिटिव फीडबैक ना दिया हो, उनको हल करने की कोशिश ना की हो। ठीक है, यह मौजू है हमारा आज का, और उसके हवाले से मेरा सवाल है। आप लोग जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहे हैं, कोशिश की नहीं की, ये हुआ वो हुआ। मेरे भाई, ये आज का मौजू नहीं है। ठीक है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा, ये भी मेरा आपसे वादा है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम भाई, जो आज का मौजू है ना, उस पर बात हो जाए। बहुत शुक्रिया। मोहतरम शेख मुबारक साहब, हम हर एक में मौजू पे बात करते, हम हर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन मोहतरम नवेद साहब से भी लेते, आपसे भी लेते, लेकिन जब प्रोग्राम हमें पता चल गए, आप लोगों का सारा रिकॉर्ड हमारे पास पहुंच गया, और उन लोगों की ऑडियोज़ और सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं जो आपके यहाँ अहमदीज़ रेफ्यूज हैं मोहतरम। ठीक है ना? जब आप लोगों की आपस में सेटिंग हो चुकी है, आपके जो मुरब्बियान या जो ओहदेदारान या नाज़िर आला या समथिंग जो भी पोस्ट होती होंगी, आप में और उनमें खिचड़ी पकाई गई है कि जी आपस में सेटलमेंट किया जाए, प्योर डिस्कशन ग्रुप तक बात ना पहुंचाई जाए। सारे के सारे घी के पूड़े आप लोगों ने बना लिए हैं, उसी तरीके से आप बात कर रहे हैं, लंबी से लंबी करे जा रहे हैं, बात पे आ नहीं रहे। अब आप लोगों का सिंगल 1 पॉइंट प्रोग्राम यह है कि आपको वो सबूत सारे मुहैया करा दी जाएँ, वो ऑडियोज़ वीडियोज़ पेश कर दी जाएँ जिसमें वो बेचारे मजलूम लोग फरियाद कर रहे हैं, ताकि आप उन लोगों पे अपने हिसाब से वो करें। आप पे बात करने की अखलाकी हिम्मत तो है नहीं कि आप यहाँ पे जवाब दें, या जो आपके साथ जिम्मेदारान आए हुए हैं वो जवाब दें, क्योंकि क़यामत तक जवाब नहीं देंगे। इसलिए हमने अपनी हिकमत अमली बदली। आप क्या बताना पसंद करेंगे? हम ये बिल्कुल नहीं पूछते, पर्सनल मालूमात हम नहीं लेते, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मलेशिया में आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम? आपका बिजनेस है, कारोबार है, या क्या है, क्या नहीं है? क्योंकि उसकी भी फीडबैक हमें मिली है और वो इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। हम कोई आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे, ना कि आपकी जायदाद इनकम में से कोई बंटवारा करना है। मैं आपको लास्ट कॉल देता हूं कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी सर्विस है, नौकरी है या बिजनेस है? बताएं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, हमारी गुफ्तगू का जो मुकर्ररा वक्त था उसके मुताबिक मैं आपके ग्रुप में मौजूद हूँ और गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो प्लान बनाया है उसके मुतालिक मुझे मुतला नहीं किया। जो कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, उसका नतीजा क्या है कि नवीदुल हसन साहब यहाँ ग्रुप में मौजूद हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारी गुफ्तगू होनी थी, वो गुफ्तगू हो रही थी, मैंने उनसे एक सवाल किया, आप लोग बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्लान चेंज किया, ये अब आपका मसला है। आप गुफ्तगू नहीं करवाना चाहते हैं, आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो ये हमारी कोई इस तरह की बात तय नहीं हुई थी। चलें, जहाँ तक ये बात है कि मैं क्या करता हूँ, जी मैं मजदूरी करता हूँ। ठीक है, कोई मेरी जो वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बिजनेस नहीं है मेरा, मैं मजदूरी करता हूँ। ये इस हद तक आपका सवाल, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। चलें, आपकी ख्वाहिश भी पूरी करता चलूँ ताकि आपको भी कोई गिला ना रहे। लेकिन बात ये है मेरे भाई, मेरा इंटरव्यू नहीं है, नवीदुल हसन साहब और मेरे दरमियान गुफ्तगू है। आप लोगों ने अगर आपस में मिलकर कोई खिचड़ी पकाई हो तो उसका मैं कसूरवार नहीं हूँ, ना मैं उसका पाबंद हूँ। ठीक है, हमारी गुफ्तगू होनी थी, वो गुफ्तगू हो रही है। आप उसको गुफ्तगू को होने देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं होना देना चाहते हैं तो बता दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये कोई प्योर डिस्कशन ग्रुप कोई मेरे लिए इतना अहम नहीं है, या जो हमारे अहमदी मेंबरान हैं उनके लिए भी इतना अहम नहीं है कि यहाँ पर अगर गुफ्तगू नहीं होगी तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफिद, अस्तगफुरुल्लाह, जमात अहमदी की शिकस्त हो जाएगी। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने भी बात करनी होगी वो मुझसे पर्सनल में भी रब्ता कर सकता है। मैं यहाँ पर ग्रुप में मौजूद हूँ, यही नतीजा है और यही हकीकत है। आपके ग्रुप के अंदर नवीदुल हसन
صاحب آئے ہیں, میں بھی بات کر رہا ہوں, وہ بھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو نتیجہ ہے اس پر چلنا چاہیے. جو بہت شکریہ. جناب من, بات تو وہ بیچارے کر رہے ہیں ریفیوجیز کی. جو احمدی گئے ہیں وہ بھی ریفیوجی ہے نا, تو اس میں سے 6000 ریفیوجی اگر احمدی ہیں تو باقی کے جو 1.5 لاکھ ریفیوجی ہے وہ وہاں کس حال میں ہے, اس کا نہیں آپ کو فکر. یہ جو صاحب بول رہے ہیں ان کو صرف احمدیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, کیا باقی انسان نہیں ہیں؟ ان کو احمدی زیادہ انسان نظر آتے ہیں مستحق, جن کو کہ جماعت بھی اللہ کے فضل سے سنبھال رہی ہے. باقی ریفیوجیز جو ہیں ان کو کون سنبھال رہا ہے, ذرا یہ بھی تو بتائیں. ون سائڈ نہ جائیں ذرا. سارے ریفیوجیز سب برابر ہیں ان ملکوں میں, کوئی وہاں خاص اور عام نہیں ہے, سب برابر ہیں, سب ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. اور یو این او کے تحت جن کا نمبر جب آئے گا ان کو پھر وہاں سے نکال کر دوسرے ملکوں میں بھجوایا جائے گا. کوئی احمدی یا کوئی جماعت یا کوئی کمیونٹی از خود یو این او پر دباؤ ڈال کر ریفیوجیز کو دوسرے ممالک میں نہیں بھجوا سکتی, کیونکہ ان کے بھی کچھ قاعدے اور قانون ہیں. جب ان کا نمبر آئے گا تو سب جائیں گے. اور جناب من محترم, ریفیوجیز سب برابر ہیں وہاں, احمدی, غیر احمدی, روہنگیا, وہاں پر افغانی, فلسطینی, ملیشین, کیا ملیشین تو خیر نہیں ہوں گے, جو بھی ہیں دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے وہ سب برابر ہیں. ریفیوجیز کا سب کا حال ایک طرح کا ہی ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ جو پیچھے سے ذرا مضبوط ہوں یا جن کے کوئی رشتہ دار مضبوط ہوں وہ ان کی وہاں پر مالی مدد کے لیے کچھ پیسہ بھیجتے رہیں. ورنہ یہ جتنے بھی ریفیوجیز ہوتے ہیں یہ بیچارے سارے کے سارے ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے ہیں. تو ان کو ایک ہی نظر سے دیکھیں, احمدیوں کے اوپر خاص نظر نہیں, سب پہ ڈالیں. وہ سارے خدا کے بندے ہیں, معصوم ہیں, مظلوم ہیں. اور جناب میں بول رہا ہوں ریفیوجیز کے جو معاملات ہیں ان کا حل جماعت احمدیہ نہیں نکالتی, یو این او نکالتی ہے. یہ سارے یو این او کے تحت آ جاتے ہیں جو بھی ریفیوجیز آتے ہیں جس ملک میں, چونکہ ان ملکوں میں جب بھی وہ آئیں گے وہ یو این او کے تحت چلے جاتے ہیں. اور یو این او جو ہے وہ پھر ایسے ریفیوجیز کو نمبر وائز کن ملکوں میں بات کر کے دوسرے ملکوں سے وہاں ان کو شفٹ کرتے ہیں. یہ جماعت احمدیہ آج خود نہیں کرتی, یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, آپ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے. احمدیز ریفیوجیز جو وہاں پہ لاچاری یا کیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے پیور ڈسکشن گروپ یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ ہمارے ایک بہت امپورٹنٹ مربی صاحب کی آواز ہے کہ وہ بس جیسے کہ خلیفہ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی شکایت کرنے سے پہلے 40 دن تک دعا کریں, تو وہ کم سے کم 400 دن تک تو دعا کریں اور خدا سے مانگیں, جو کہ خدا واحد ذات ہے, وہی سب کو دینے والی ہے. اور خدا کے علاوہ کسی شرکی عقیدے پہ نہ جائیں, کسی اور پہ بھروسہ نہ رکھیں. خدا سے دعا کریں, اپنی کوشش محنت کریں, ان کے نصیب میں وہاں سے نکلنا ہوگا تو نکل جائیں گے, ادروائز کوئی پاسبلٹی نہیں. یہ جواب سے آپ کافی کچھ دھیان کر پائیں گے. اینڈ نیکسٹ تھنگ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, جس پہ کہ شیخ مبارک صاحب ڈھنڈورا پیٹنا چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے, وہ بھی لیں. شیخ مبارک صاحب کے سامنے اتنی زیادہ انہوں نے لگا دی پوسٹنگ, یہاں سے بھی پوسٹنگ لگی, ایک بات کا تو جواب ہے نہیں. وہ جواب اس لیے نہیں ہے کہ یہ کبھی دے بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ میں اس کے ثبوت بھی پیش کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا جی, یہاں پہ مبارک صاحب نے شروع میں بات کر دی کہ یہ آفیشیل نمائندہ نہیں ہے, تو میں عرض کرتا چلوں کہ ان کا جو صدر مقامی ہے ان کے نالج میں ہے کہ یہ یہاں پہ جا رہے ہیں. ان کے ایڈیشنل سیکٹری امور عامہ ملائیشیا ان کے نالج میں ہے. ان کے سیکٹری امور عامہ ملائیشیا ان کے نالج میں ہے. ان کے سیکٹری امور خارجہ ان کے نالج میں ہے. تو جماعتیہ نالج میں ہے کہ یہ صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, اور باقاعدہ ان کی جو ہے وہ شاید تیاری کروائی ہے یا کیا ہے. میرا نام اس گروپ میں کسی کو معلوم نہیں ہے, ایون کہ میرے جو دوست ایک دو ہیں گروپ میں ان کو بھی میرا پورا نام معلوم نہیں ہے. تو ان صاحب کو کہاں سے معلوم پڑ گیا کہ میرا یہ نام ہے؟
ٹھیک ہے. تو وہ اندازہ ہو رہا ہے یہ انڈر کور کیا اس کو نام دوں کہ یہ آفیشلی طور پہ ہی خود کو ان آفیشیل شو کر کے بات کر رہے تھے. خیر یہ جھوٹے شخص ہیں, جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے. اس سے پہلے گروپ میں یہ جھوٹ بول چکے ہیں, وہ جھوٹ میں نے پکڑ لیے تھے. 4 دن تک انہوں نے جوابات نہیں دیے تھے. یہ جو ڈیٹے آج سینڈ کر رہے ہیں یہ میں پہلے سینڈ کر چکا ہوں, اور ان کے جھوٹ کے جو تھے وہ میں مطلب یہاں کر چکا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے. یہاں پہ یہ شخص دنیا بھر کے ریفیوجیز کا ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے, ان کی معلومات, ان کی جنگوں کے حوالے دے رہا ہے. تو صاحب اپنے محلے میں تو پہلے کنفرم کر لیتے کہ ریفیوجی کمیٹی کے چیئرمین کون ہے. آپ کو تو وہ معلوم نہیں ہے, آپ کو تو ریفیوجیز کے باقی معاملات معلوم نہیں ہے, تو آپ چلیں دنیا بھر کی چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے. جناب والا پہلے اپنے دماغ کو تھوڑی سی اس کو وسیع کریں, اپنی سوچ کو وسیع کریں. آپ کو اپنے گلی محلے کی چیزوں کا پتہ نہیں ہے بھائی, اور پھر یہ معذرت بھی کرتے ہیں کہ وہ غلط فہمی ہو گئی تھی. ان کی آڈیو پڑی ہوئی ہے, میں ثبوت کے طور پہ وہ ساتھ میں دے رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا شخص ہے, اور یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے پرسنل میں کہ اس نے جو ہے وہ اسے غلط فہمی ہو گئی تھی. اس کو تو یہ تک نہیں پتا ہے کہ احمدیہ ریفیوجی کمیٹی کا چیئرمین کون ہے. یہ باقی باتیں کیا کرے گا. اور دوسرا ان شخص نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ میں نے بولا کہ زبردستی لوگوں کو ملیشیا بھیجا گیا. جناب والا کو ایک ثبوت لے آئیں کہ کہاں پہ میں نے بولا ہے. میرے وہ 50 میسج جن کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ گروپ میں ہی موجود ہوں گے, آپ نکالیں اور مجھے بتائیں کہ کہاں پہ وہ میں نے بولا ہے کہ زبردستی بھیجا گیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عہدیداروں نے, ایجنٹوں نے اور کچھ مربیان نے مل کے اس ہیومن ٹریفکنگ کے بزنس سے پیسہ بنایا. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ زبردستی بھیجا گیا. میں نے بولا جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ میں قائم ہوں, ٹھیک ہے, اس سے میں نہیں بھاگ رہا ہوں. یہ صاحب کا تو یہ عالم ہے کہ مربی صاحب مروا سے تعلق رکھنے والے وہ ڈسکشن کر رہے تھے, اس میں وہ شریعت میں کچھ نئی چیزیں لے آئے تھے, اور شاید وہ کوئی جو وتیرہ ہے کہ کسی کو دبا لینا, کوئی احمدی ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کو دبا لیتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کو نہیں پتا تھا کہ کون بیٹھا ہے بات کرنے والا, تو وہ شریعت میں نئی چیزیں لے آئے جو پکڑ لی گئیں اور سوشل میڈیا پہ آ گئیں. وہ بندہ جس نے بات کی ہے وہ معافیا مانگ رہا ہے اس چیز پہ, اس کا واٹس ایپ بند ہے, اس کا نمبر بند ہے. یہ شخص اس کی بھی وہ جو ہے نا وہ دفاع کر رہا تھا, ڈیفینڈ کر رہا تھا اس کو. یہ تو ایسے ہی مطلب کہ بے تکے میں مطلب وہ جو بندہ ہے وہ مان رہا ہے کہ اس کی غلطی ہے, وہ معافی مانگ رہا ہے, یہ شخص اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے, سلیقہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا کہ کیسے بات کرنی ہے, کس موضوع پہ بات کرنی ہے. لے آئے ڈاٹا کہ وہ جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہیں تو اس لیے ان کی زیادہ بات سنی جاتی ہے. اور بھائی کس دنیا میں رہتے ہو بھائی, کس نے بولا کہ ری سیٹلمنٹ جو ہے وہ زیادہ جنگ زدہ لوگوں کی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ویتنام جنگ میں کتنے یہاں پہ ریفیوجیز تھے ویتنامی. ابھی آپ کو کوئی ویتنامی یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے ریفیوجی؟ بھائی 1.5 سے 2.25 لاکھ ریفیوجیز تھے ویتنام کے. آپ کو پتا نہیں ہے جنگ زدہ جو علاقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگ موو کرتے ہیں, ایسے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں افغانی, حالات وہاں پہ سیٹ ہوں گے تو یہ لوگوں کو واپس وہاں پہ بھیج دیا جائے گا. ان لوگوں کو وہیں پہ جا کے سیٹل ہونا ہے. پورے کے پورے ملک کو جو ہے نا وہ دوسری جگہ ری سیٹل نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں, کون آپ کو بتاتا ہے, کون آپ کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں دیتا ہے کہ اس طرح سے بات ہوتی ہے یا اس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں. بات میں اس دن یہ کر رہا تھا کہ دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں ریفیوجی یہاں پہ, پہلے نمبر پہ میانمار ہیں. وہ جو آپ روہنگیا اور دوسرے کر رہے تھے وہ انہی کے آگے جیسے پاکستانی ہیں یہاں پہ اور آگے کرسچن ہیں یا اس طرح سے یا ہزارہ ہیں یا دوسرے تیسرے, اسی طرح سے وہ سب میانمار کے ریفیوجی ہیں فرسٹ نمبر پہ. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ 3 نسلوں سے یہاں پہ ہیں, وہ آج کے نہیں آئے ہوئے, وہ آپ کے ملک کراچی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی وہ سن 70 سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی وہ 3 نسلوں سے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ تو یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں یہ زبان آتی یہیں پہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو ان کو تھوڑی سی وہ مل بھی جاتی ہے کیونکہ یو این جو یہاں پہ ملیشیا گورنمنٹ نے ان کو کافی سپورٹ کیا تھا میانمار کو جب وہاں پہ مسئلے ہوئے تھے, تو ان کو تھوڑا بہت رعایت مل جاتی ہے ہلکی پھلکی سی. تو وہ خیر پرانے یہاں پہ سیٹل ہے, ان کا ایشو کچھ اور طرح سے ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ صومالین بہت کم ہے ہم سے, سیرین بہت کم ہے ہم سے,
لیکن ان کی ریسیٹلمنٹ زیادہ ہو رہی ہے. باقی معاملات میں دیکھیں کہ سیرین ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے پاس ہمیونٹی فرسٹ جیسی کوئی این جی او نہیں ہے, جماعت جیسا کوئی نظام نہیں ہے, یہاں پہ کوئی لوکل سیرین نہیں ہے, لیکن وہ اتنا کام کر رہی ہے کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, ایک ریفیوجی نے اٹھ کے بنائی ہے, جو محنت کرتے ہیں, جو لوگ جا کے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ڈونر نہیں ہے, وہ ایک ایک دروازے پہ گئے ہیں, انہوں نے مانگا ہے, مانگ کے اپنی کمیونٹی بنائی ہے, اور آج وہ پاکستانیوں سمیت سبھی کمیونٹیز کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس مہینہ 22 خاندانوں نے ان سے ہیلپ لی ہے رینٹ کے سلسلہ میں. مجھے معلوم ہے کہ کتنے پاکستانی ریفیوجیز ہیں جن کے میڈیکل کے ایشو انہوں نے سیٹل کیے ہیں, جس میں 50 ہزار رنگٹ کے خرچے تھے. جماعت کے سے بھی لوگ اپلیکیشنیں دیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کچھ ہوتا نہیں. ایون کہ اسی تنظیم سے کچھ لوگوں نے مدد مانگی تو وہ آپ کے کامران الملک صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ریجیکٹ کروا دی کہ ان کو ضرورت نہیں ہے, یا یہ مطلب ضرورت مند نہیں ہے. بھئی کیسی باتیں کر رہے ہو, کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر کسی کو مدد مل رہی ہے تو لینے دیں نا. لوگ مدد لیتے ہیں, آپ ان کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, ان کو بھی ڈراتے ہیں, ان کو دمکاتے ہیں کہ آپ مدد کیوں لیتے ہو. عجیب باتیں کرتے ہو بھائی, سارے جھوٹ کے پلندے ہیں. ایک طرف ہمیونٹی فرسٹ کا دعویٰ ہے کہ اس نے 30,000 سے زیادہ راشن بیگ تقسیم کر دیے ہیں ملیشیا میں. دوسری طرف ریفیوجی کمیٹی والا جو چیئرمین ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خود بھاگ دوڑ کر کے ایک این جی او سے 500 راشن کے پیکٹ لیے ہیں اور وہ میں نے تقسیم کیے ہیں. بہت سارے احمدیز ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر تو ایک دانہ تک نہیں آیا ہے ابھی تک. یا تو پھر جو احمدی ہیں وہ جھوٹے ہیں, لوگ ریفیوجیز جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یا پھر یہ عہدیدار جھوٹ بول رہے ہیں. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک آرگنائزیشن خود 30,000 راشن کے بیگ تقسیم کر رہی ہے, اور اسی جماعت کے ریفیوجیز جو ہیں, جو پناہ گزین ہیں, وہ 500 راشن کا جو ہے نا وہ پیکج کسی این جی او سے لے کے تقسیم کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. اور وہ دوسری این جی او سے بھی لوگ ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں جہاں جہاں سے پاسبل ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں, بھوکے مریں کیا, ہمیں پیٹ اپنا پالنا ہے, تو جہاں سے جو ملتا ہے ہم لیں گے. ثبوت مانگ رہا تھا مجھ سے, اس کے ثبوت دیں, اس کے ثبوت دیں. اس نے یہ دیکھی ہیں جو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, یہ مرنے والی جو تھیں رفت صاحبہ, ان کی درد بھری آواز سنی ہے آپ نے, ان کے وہ انٹرویو آپ نے سنا ہے؟ آپ کیا جانو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جس کا دکھ ہوتا ہے اسی کا دکھ ہوتا ہے, اسی کو پتا ہوتا ہے. یہ جو وہ رضوان صاحب فوت ہوئے تھے, ان کی آواز نہیں سنی آپ نے؟ وہ نہیں آپ کے کانوں تک پہنچی ہے؟ بھئی کس کس کا ثبوت دیں؟ میں آپ سے پرسنل میں کہہ چکا ہوں کہ جناب والا کون خدمت کر رہا ہے, مجھے رابطہ دیں, میں اس شخص کا رابطہ جو ہے وہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ ڈائریکٹلی وہاں سے جا کے مدد لے لیں. کیونکہ نہ تو ہم کوئی آرگنائزیشن ہے, نہ ہم کوئی کہیں سے کوئی کسی این جی او سے کوئی فنڈنگ لے رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. چند دوستوں سے وہ ہم پرسنلی کر کے تو ہیلپ کر رہے ہیں جتنا ہو پا رہا ہے اپنی کیپیسٹی میں. بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے, ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. میں بہت ایمانداری سے, دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ مدد بہت زیادہ چاہیے, اتنا کرنا مشکل ہے ہمارے لیے. تو آپ کی جماعت کر رہی ہے, آپ کر رہے ہیں, آپ کی مدد ہو رہی ہے, تو خدا را لوگوں کو بتائیں کون مدد کر رہا ہے, وہ بھی وہاں پہ لیں. میرے پاس تو اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں جو لوگوں نے دی ہیں حلقوں کو, ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں, آپ کو نہیں دے سکتا میں. کل کو ان کی انکوائری لگ جائے گی, وہ بےچارے بجائے ان کی ہیلپ ہو الٹا وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے. ہاں کوئی ایڈمن مانگتا ہے میرے سے تو میں دوں گا, وہ لوگوں کو میں کانفیڈنس میں لے کے کہ بات ان کی کہیں نہیں جائے گی, تو میں دکھا دوں گا ان کو, وہ ساری چیزیں ہیں. یہاں پہ طبقاتی مسئلہ ہے. جرمنی سے ریفیوجیز ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے, گوگل میں وہاں پہ سٹیٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں. ملیشیا سے ریفیوجیز ڈیپورٹ ہوتے ہیں, حوالات میں مار دیے جاتے ہیں, بیماریوں سے مر جاتے ہیں, بھوک سے مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے. یہاں پہ طبقاتی تضاد ہے جی. جو جرمنی, امریکہ, کینیڈا گئے ہیں وہ پیسہ لگا کے گئے ہیں, وہ 35 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گئے ہیں وہاں پہ. ان کا تعلق مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس سے ہے, وہ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ جائیں گے, ڈالر کمائیں گے, پاؤنڈ کمائیں گے, ڈالر پاؤنڈ میں چندہ دیں گے. یہ کیا ہے, حقیر سے لوگ ہیں ملیشیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں.
پتہ نہیں کوئی موچی آ گیا ہے, کوئی رکشہ ڈرائیور آ گیا ہے, کوئی کسان اٹھ کے آ گیا ہے, کون کون کے مزدور آ گئے ہیں یہاں پہ. ان کی کیا اوقات ہے, ان کی کیا حیثیت ہے, ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ یہ تو انسان ہی نہیں ہے. یہ کیا دیں گے کما کے کسی کو جو یہاں پہ ملیشیا میں آ کے سڑنے مرنے کے لیے پڑ گئے ہیں. جھوٹ بولتا ہے یہ شخص, ایک نمبر کا جھوٹا شخص ہے. کہتا ہے جماعت نے بولا نہیں آؤ, جماعت نے بولا نہیں آؤ. کہاں پہ بولا بھائی, کب بولا؟ باقی احمدیوں کے لیے اجازت ہے کہ دنیا بھر میں جاؤ جہاں پہ نکل سکتے ہو. خلیفۃ الوقت کا پیغام آتا ہے ان کی طرف سے ہے کہ جہاں پہ نکل سکتے ہو, کوئی رستہ بنتا ہے تو نکل جاؤ. یہ ملیشیا والے حقیر لوگ ہیں, یہ پیسہ نہیں لگا سکتے تھے. یہ تھائی لینڈ والے جو لوگ ہیں, یہ جو سری لنکا میں اور افریقہ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حقیر کمین لوگ ہیں جی. ان کی کیا حیثیت اور وقت ہے؟ ان کو تو حق ہی نہیں ہے نکلنے کا. ان کو تو کوئی وہاں پہ مرزائی نہیں کہتا, ان کو تو وہاں پہ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے, ان کو تو کوئی نہیں مارتا, ان کو تو کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں کرتا. کیا ان کے مسائل نہیں ہے وہاں پہ, یا یہ انسان نہیں ہے؟ میں یہاں پہ حوالے دے چکا کہ جو لوگ جماعت کی خدمت کر رہے تھے ان کو کووڈ ہو گیا جناب, وہ تدفین کا کام کرتے ہوئے. میں پہلے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں. یہ صاحب میرے سے ثبوت مانگتے ہیں, ان کو میں 3 بار بتا چکا ہوں. یہ بھول جاتے ہیں, پھر سے وہ یو ٹرن لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ان کو خمار چڑھا ہوا ہے. میری کوئی ہار کوئی جیت نہیں ہے. میں نہ یہاں پہ ہارنے آیا ہوں نہ جیتنے آیا ہوں. میں یہاں پہ پھنسے ہوئے ریفیوجیز کی آواز بننے آیا ہوں, اور میں ان لوگوں سے اپیل کرنے آیا ہوں خدا کے لیے ان کی آواز بنے. ان کی کوئی آواز نہیں بن رہا, نہ ملیشین آفیشلز بن رہے ہیں نہ باہر والے بن رہے ہیں. ان کی کسی کو فکر نہیں ہے. میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آواز لوگوں تک پہنچے, لوگ ان کے لیے آواز اٹھائیں, جو جس حد تک جو کر سکتا ہے وہ کرے. یہ صاحب تو ہار جیت کے لیے آئے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اس کی پوری پکڑ کروں گا, اس کا پیچھا کروں گا. یہ تو اس چکر میں آئے ہوئے ہیں اور آ کے بونگیاں مار رہے ہیں یہاں پہ آگے پیچھے کی. میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے میں کس طرح سے کام آ سکتا ہوں. ان صاحب کو ہار اور جیت کے لیے میں یہاں پہ لوگوں کی پرسنل چیزیں نہیں ڈال سکتا ہوں کہ ان کے لیے اور مسائل بن جائیں. اگر میرا مقصد تماشا لگانا ہوتا تو میرے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ میں بھرپور قسم کا تماشا لگا سکتا ہوں اور ان کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے. لیکن میرا ہرگز مقصد ایسا نہیں ہے. میرا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے کہ کسی طرح سے ہم ان کی مدد کر سکیں یا ہم آواز اٹھا سکیں کہ کوئی شخص کوئی فرد ان کے لیے آواز بن جائے ان کی, یا ان کے لیے کوئی مدد کر سکے. اسی میں میری جیت ہے. ان لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں تو وہی میری جیت ہے, اسی میں میرا سکون ہے. صاحب کہہ رہے تھے کہ 80 افراد کو لے گئے یہ ہمیونٹی فسٹ یہاں سے, اور جناب والا 200 کا سالانہ کوٹا تھا ان کے پاس. 13 سالوں میں 80 لوگ لے کے گئے, شرم تو نہیں آتی؟ اور یہ جو 80 گئے ہیں, میں بتاؤں کیسے لوگ گئے ہیں, جو غیر احمدی تھے, جن کا کوئی ڈیزرونگ لوگ نہیں تھے. شہداء کے اصل وارث یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, کسی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, کسی کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 8-8, 9-9 سال سے 7-7 سال سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, جو شراب کے کیس میں اندر گئے اور اسیر بن گئے. ایسے لوگ چلے گئے ہیں ریسیٹل ہو کے. میں تو یہاں پہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں پہلے کہ ابھی بھی غیر احمدی 2 بہن بھائی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, اسی چکر میں. وہ تو لاک ڈاؤن لگ گیا, وہ سلسلہ کار جو پلان تھا وہ تھوڑا سا پوسٹ پون ہو گیا, اور وہ ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں. ابھی پتہ نہیں یہ پھر بھیج دیں گے کہ نہیں بھیجتے ہیں, یہ نہیں مجھے پتا. باقی جو احمدیوں کی صورتحال ہے یہاں پہ, میں آپ کو ایک لنک شیئر کرتا ہوں یوٹیوب کا, اس میں کو 8-10 ویڈیو ہوں گی چھوٹی چھوٹی, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں پہ جو پاکستانی ہے یہاں پہ بھی نہیں جینے دے رہے احمدیوں کو بھائی. یہاں پہ 50-50 ہزار رنگٹ ان کے اوپر انعام رکھا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو تو ہم دیں گے. کوئی کہہ رہا جو اس کا ایڈریس دے گا اس کو میں 3000 رنگٹ انعام دوں گا. کوئی کہتا جہاں پہ دیکھتے ہو ہمیں بتاؤ, ہم اس کو قتل کر دیں گے. یہ صورتحال ہے یہاں پہ بھائی. کہیں پہ آپ کو آواز نظر آئی ان کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی افریقہ میں موت ہوئی, بہت دکھ کی بات ہے. جوان موت ہو یا عمر رسیدہ ہو, بہرحال موت کا دکھ ہوتا ہے, لیکن جوان موت کا زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہمیں بھی دکھ ہے. لیکن کیا یہاں پہ جو ہے ملیشیا میں مرنے والے انسان نہیں ہیں؟
کیا ان کے لیے کوئی خطبے میں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا؟ کیا ان کے لیے ٹائم نہیں نکل سکتا؟ کیا ان کی جانیں قیمتی نہیں ہیں؟ جو حوالات میں جو جن کی موت ہو گئی ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہے؟ جو بیماریوں سے بنا میڈیسن کے مر گئے لوگ، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا سکتی؟ یہاں پہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے احمدیوں کو، یہاں پہ پاکستانی بھی کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، جو یہاں پہ وہ مصیبتوں میں بچارے ہیں کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی جا سکتی؟ اس کے لیے آواز کس نے اٹھانی ہے؟ وہ بابا رحمتے، وہ ڈیم فنڈ والا بابا، اس کے لیے اپیل ہو سکتی ہے، اس کے لیے جماعت جو ہے وہ اپیل کر سکتی ہے کہ اس فراڈیوں کو فنڈ دیں، تو اس کے لیے ملینز ڈالر دے دیے۔ کمال کرتے ہیں بھائی۔ میری نظر سے ایک چیک گزرا 1 ملین کا، ایک بہن بھائی نے دیا۔ بھائی ملیشیا کے پھنسے ہوئے ریفیوجیز نظر نہیں آتے؟ یہ بیماریوں سے مرتے ہوئے اپنے لوگ نظر نہیں آتے؟ بھائی اس ایک چیک سے آنے والے 5 سالوں میں سب ریفیوجیز کا رہائش کا اور کھانے کا انتظام ہو سکتا تھا۔ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، لندن، باقی جماعتوں میں اور پرسنلی جو لوگوں نے دیے ہیں وہ علیحدہ ہے، اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک چیک کی صرف بات کر رہا ہوں۔ لیکن وہاں پہ نمائش کرنی تھی، وہاں پہ فوٹوز چھپنی تھی، چرچا ہونا تھا، تو اس لیے پیسہ وہاں پہ خرچ کیا۔ یہ عام احمدیوں کا پیسہ ہے چندے کا جو وہاں پہ لگا ہے نمود و نمائش کے لیے۔ حال لیے جاتے ہیں جلسہ سالانہ کے لیے ملینز میں، 15,000 کتنے ہیں وہ فگر میرے کو بھول گیا ہے، شاید 1500,000، ہاں 1500,000 ڈالر میں صرف حال کا رینٹ ہے جی۔ کمال کرتے ہیں جی۔ جرمنی میں فلڈ آیا جی، وہاں پہ ہم مدد کر رہے ہیں جی۔ اور بھائی جرمن گورنمنٹ کو ضرورت ہے یا ان لوگوں کو ضرورت ہے، ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، وہ کر لے گی خدا کے لیے۔ یہ سری لنکا میں پھنسے ہیں، یہ جو ادھر تھائی لینڈ میں پھنسے ہیں، ملائیشیا میں پھنسے ہیں، ان کی مدد کیجئے۔ یہ نظر نہیں آتے؟ وہیں پہ خرچ کرنا ہے پیسہ جہاں پہ آپ کو کوئی تھوڑی سی وہ واہ واہ ہو سکے، بلے بلے ہو سکے اور دنیا دیکھ سکے۔ تھائی لینڈ کا جنرل سیکرٹری خود وہاں پہ مدد ڈھونڈ رہا ہے، وہ مدد لے رہا ہے جا کے۔ دنیا بھر میں مدد کر رہے ہیں، اپیلیں ہو رہی ہیں، لیکن تھائی لینڈ کی جماعت، شاید آپ نے وہ گروپ میں آ گئی ہوئی ہیں فوٹوز، وہ جنرل سیکرٹری ہے وہاں کا، وہ مدد لے رہا ہے جو کھڑا ہو کے، اور دعوے شاید ہوں کہ ہم نے تھائی لینڈ میں اتنے ہزار جو ہے وہ راشن کے پیکٹ تقسیم کر دیے۔ ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کھا گیا ہے، کہاں پہ گئے ہیں، ان کے علم میں بھی نہیں ہے، لیکن چندے لینے ہیں۔ چندے تو یہ جو ملیشیا میں مرے ہوئے ریفیوجیز ہیں، جن کے ساتھ آئے دن جو ہے وہ دھونس دھاندلی ہوتی ہے، ان کی سیلریاں کھا لی جاتی ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس روزگار تھا تو یہ جماعت کی خدمت کرتے تھے۔ یہی اصل خادم ہے جماعت کے، لیکن جماعت ان کی نہیں ہے۔ یہ جماعت کے ہیں، جماعت ان کی نہیں ہے۔ چیک کر لیں ان کے چندے، یہاں پہ لوکل بھی ریفیوجیز ہیں، آج سے 10 سال پہلے کا دیکھ لیں وہ کتنا ان کا سالانہ اکٹھا ہوتا تھا، اور ابھی جب سے یہ آئے ہیں تو چیک کر لیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ لولے لنگڑے لوگ یہ پھر بھی قربانی میں ان سے آگے ہیں، لیکن جماعت کو یہ نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ کمی لوگ ہیں نا۔ یہ سب کامیں تھے پاکستان میں، کسی نے بھینس بیچ دی، کسی نے رکشہ بیچ دیا، کسی نے مکان بیچ دیا، جو جس کے پاس تھا کسی سے پکڑ دکڑ کے آگے یہاں پہ کمی لوگ، اور یہ چاہتے نہیں کہ یہ کمی لوگ ان کے برابر میں بیٹھ جائیں۔ ہر کسی کو رایا چاہیے حکومت کرنے کے لیے، تو یہ مل گئی ہوئی ہے، یہاں پہ جماعت بن گئی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ چھتر کھاتے رہے ہیں، یہیں پہ رہے، اس لیے یہاں پہ پھینک دیے ہوئے ہیں، کسی کو فکر فاقہ نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ہے ان کی شریعت کہ جب جو چیز چاہیں نکال لیں، جو چیز چاہیں یہ ڈال لیں، ان کی مرضی ہے، ان کے ہاتھ میں شریعت۔ وہ صدر محلہ بھی چاہے تو وہ شریعت اپنے مطلب کی بنا کے وہ کسی کے اوپر تھون سکتا ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ کیا یہ پبلک میں جا کے باقی مسلمانوں سے جب یہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بولیں گے کہ یہ شریعت ہے، نہیں شریعت یہ لے کے اترے ہیں، یہ چندوں والی اور یہ جو ساری باتیں ہیں؟ جی میں نے کیا کہنا ہے جی، میری تو وہی رونا دھونا ہی ہے میرا، کہ خدا کے لیے ان کی آواز بنے،
ان کی چیزوں کو سمجھیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اتنی بڑی جماعت، اتنے پیسے والی جماعت، اتنی بڑی ہیومینٹی فرسٹ، سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو رہا۔ ان سے بیٹر وہ لوگ ہیں، ان کے زیادہ معاملات ہو رہے ہیں جن کے پیچھے اتنی بڑی نہ تو آرگنائزیشن ہے، نہ عالمگیر جماعت ہے، نہ اتنا پیسہ ہے، نہ اتنا بڑا نظام ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں، ان کی کسی تو نہ کسی طور پہ زیادہ بہتر سے مدد ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ثبوت دیں، ابھی وہ جو شخص کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے موبائل کی فوٹو اور یہ چند چیزیں جو ہیں وہ میں یہاں پہ ڈال دوں گا۔ جی یہ ایک آدمی نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں ڈال سکتا ہوں، تو میں نے ڈال دیا۔ یہ آنر کا نمبر ہے، اس کے اوپر اگر کوئی صاحب حیثیت رابطہ کر کے اس کا رینٹ ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال سکتا ہے۔ 4 مہینے کا رینٹ ہے 600 کے حساب سے، جبکہ اس کے کچھ ہاسپٹل کے بھی بقایا جاتے ہیں، وہ ڈال کے 2400 کے قریب بچکانا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ نوید صاحب نے تو خود پہلے اپنی آڈیو میں بتا دیا تھا کہ یہ صاحب بھی ریفیوجی ہیں ملیشیا میں۔ تو آپ اگر گفتگو کو غور سے نہیں سن رہی ہیں تو پھر اس میں آپ کا قصور ہے نا۔ دائرے میں رہ کے بات کریں آپ۔ محترمہ ثبوت آپ کے پاس کیا ہیں؟ میری بچی جس اسکول میں پڑھی ہے اس کی ٹیچر یہیں ملیشیا میں پیدا ہوئی تھی، وہ میما کے ریفیوجی ہیں۔ ٹیچر پیدا ہوتی ہے، اسکول میں پڑھتی ہے، پھر بچوں کو اسکول میں پڑھاتی ہے، پھر اس کی شادی بھی ہوئی ہے، وہ بھی ریفیوجی ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ملیشیا کے ریفیوجی جو UNHCR ہیں ان کی کمزوری ہے، اور حکومت کی پالیسی یہاں کی کچھ اور ہے۔ پھر بھی یہ ترکی سے بہتر ہے۔ ترکی سے تو UNHCR کا آفس ہی اٹھ گیا ہے، وہاں پر جو ریفیوجی ہیں وہ بالکل پھنسے ہوئے ہیں۔ اس طرح سمجھ لیں کہ ریفیوجی یہاں پر UNHCR کے انتظار میں تو ہیں، وہاں تو انتظار بھی ختم ہو گئی ہے۔ افغانیوں کو واپس بھیجا گیا ہے وہاں سے، اکثر لوگوں کو۔ محترمہ یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ نیپال سے میرے ایک دوست کی فیملی 10 سال رہنے کے بعد واپس چلی گئی، اور میرے ہی عزیز جو ہیں وہ بھتیجے کے سالے ہیں، وہ 2 سال میں آ کے چلے گئے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے محترمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترمہ منافق کی علامات بتا دیں، اگر وہ اپنا نام نہیں بتا سکتی تو منافق کی علامات قرآن کریم سے آپ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ جی محترمہ، بات یہ ہے کہ جو ویڈیو آپ لگوا رہی ہیں یا آڈیو لگوا رہی ہیں، ایسے مسائل دنیا کے ہر ملک میں ہر ریفیوجی کے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی پیچھے سے مالی لحاظ سے مضبوط ہو یا ان کے کوئی رشتہ دار باہر بیٹھے ہوں وہ ان کی مالی مدد کرتے ہوں۔ میں بھی باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، میں بھی کئی ریفیوجیز سے ملا ہوں، میں کینیڈا میں بھی گیا، امریکہ میں بھی میں رہا ہوں، میں لندن میں بھی گیا ہوں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے مجبور ہیں۔ صرف یہ احمدیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہر ریفیوجی کے ساتھ ہوتا ہے جس کی کوئی بیک مضبوط نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ صرف جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کرنا کہ جی احمدیوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور احمدیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، گویا کہ احمدیوں نے انہیں بلا کر وہاں پر ظلم کی بھٹی میں جھونک دیا ہوا ہے، یہ الزام غلط ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں جو ایڈمن حضرات ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ جب محترم نوید الحسن صاحب گفتگو کر رہے تھے تو آپ لوگوں کی طرف سے پوسٹ کی تعداد بہت کم تھی، اکا دکا پوسٹ آ رہی تھیں اور وہ بھی ان کی تائید کے اندر۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ براہ کرم ابھی تھوڑا سا پوسٹ کا سلسلہ سلو کر دیں، گروپ میں جو چیزیں آئی ہیں ان سے پہلے لوگوں کو سمجھنے دیں کہ معاملات کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم دوسری طرف چلتے ہیں تاکہ میرا جو ٹرن اوور ہے اس کے اوپر میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ بہت شکریہ۔
اگر بتا بھی دیا تھا، آپ کی بات مان بھی لیا جائے تو دوبارہ ان کی شان میں فرق آ جاتا ہے بتاتے ہوئے کہ ریفیوجی ہیں یا نہیں ہے. محترم پہلے بھی آپ کا شاید، اب میں آپ کو ورڈز کہنا نہیں چاہتا، تو تھوڑا سا آپ بھی دائرے میں رہ کے بات کیا کریں. آپ ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ سے مخاطب ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ یہاں پر نوید الحسن صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کے حوالے سے اپنی رائے پیش کر دوں، اور چونکہ انہوں نے میرے سوال کا تو جواب نہیں دیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں خود ہی اس بات پر آ جاؤں جو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی میرے صدر کو پتہ ہے، میرے امیر کو پتہ ہے، میرے جو سیکٹری امور خارجہ ہیں، سیکٹری امور عامہ ہے. میں نے تو اس قسم کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ان کو نہیں پتہ ہے. ہاں، میں آفیشیل نمائندہ بن کر بات نہیں کر رہا ہوں. جو میں نے تحقیقات کی ہیں، جو میں نے سرچ کی ہے، وہ میری اپنی ذاتی سرچ ہے. اس میں کسی بھی آفیشیل طور پر میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. جو بھی ہے میری اپنی ذاتی سرچ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات کوئی جائز اعتراض نہیں ہے. یہاں پر گروپ میں کوئی بھی، ایون کوئی بھی شخص آفیشیل نمائندہ بن کر جماعت احمدیہ کا بات نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنے موضوع کے اوپر عبور حاصل کرنے کے لیے معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے، تحقیق کرنی ہوتی ہے، اور وہ کرتا ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اعتراض کی بات بنتی ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں جی ریفیوجی کمیٹی کا چیئرمین کون ہے یا کون نہیں ہے. اس بات کا بھی ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج کے موضوع سے، کہ جناب جماعت احمدی جو ملیشیا میں مقیم احمدی ریفیوجیز ہیں ان کو مسائل کا سامنا کیا ہے اور کیا ان کے پیچھے جماعت احمدیہ قصوروار ہے. ٹھیک ہے، آج کے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ جی بالکل مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. اس میں تو کوئی غلط فہمی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، اس کا میں نے اظہار کر دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے مجھے غلط فہمی ہوئی تھی. اس بات کا ہمارے آج کے موضوع سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اس میں جھوٹا 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 کر کے رٹ لگا دینا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ بات کیا ہے، ان کی کیا لاجک ہے. انہوں نے پھر بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا ابھی تک. اچھا جی، اب یہ کہتے ہیں جی یہاں پر جو ہے وہ 20 سال پرانے جو ہے میانمار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میرے بھائی جب وہ ان کی ریسیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے تو ہم کس حق سے UNHCR کے آگے جا کر جو ہے وہ واویلا مچائیں اور ان کے آگے احتجاج کریں اور ان کے سامنے جو ہے وہ ہم شور شرابہ کریں اور ان کے سامنے اس طریقے سے حق مانگیں کہ بھئی آپ جو ہے نا ہمیں وہ حق دو ہمارا اور ہمیں جو آگے بھیجو. میں اگلی آڈیو میں حاضر ہوتا ہوں. اچھا جی، انہوں نے اپنی ایک آڈیو میں یہ کہا ہے کہ ملیشیا سے جو ڈپورٹ ہونے والے احمدی ہیں ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. جرمن والے جو ہیں یا فلانے ملک کے جو ہیں ان کا بہت اوبگت کی جاتی ہے، ان کے لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب کیا وہ جو ڈپورٹ ہوئے ہیں یہاں سے ملیشیا سے، کیا ان کا جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں تھا؟ اگر تو رابطہ نہیں تھا تو پھر آپ اس طرح کی کوئی بات کرنے کا حق بھی رکھتے ہوں، لیکن چونکہ ان کا رابطہ تھا، کیا آپ ان کے ڈپورٹ ہونے کی وجوہات گروپ میں بتا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال آپ بتائیں گے. اگر آپ بتائیں گے تو آپ کی پول کھل جائے گی. پھر آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو تدفین ہوئی ہے نا، جو کووڈ والے مریضوں کی تدفین ہوئی ہے اس میں بھی لوگوں کو کرونا لگ گیا ہے. تو اس میں کرونا لگنا کیا اس میں بھی جماعت کا قصور ہے؟ اس میں کوئی جماعت نے کرونا کو وہاں پر پھیلا دیا تھا؟ استغفر اللہ. تو اس میں اس بات سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا جماعت نے جن کو کووڈ ہوا تھا ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا ہے؟ کیا جماعت نے ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں رکھا ہے؟ الحمدللہ میرے بھائی، آپ کی شاید معلومات کمزور ہے. جن کو کرونا ہوا تھا وہ الحمدللہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ اپنی اسی خدمت پر مامور بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ معلومات کو تھوڑا سا درست کر لیں اور اپنے دائرے کو وسیع کریں. بہت شکریہ. اب میں اگلی آڈیو میں حاضر ہوتا ہوں. جی ایڈمن حضرات، آپ اگر پوسٹ بھیجنے سے اگر آپ کو فرصت مل جائے تو آپ سے میری درخواست ہے کہ میں نے محترم نوید الحسن صاحب کی گفتگو کے دوران انٹرپٹ نہیں کیا تھا جب وہ بات کر رہے تھے نا، تو ان کو ذرا سمجھا دیں. مجھے تو یہ تھا کہ شاید آپ لوگ فوری طور پر میسج کریں گے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا. تو اب آپ سے درخواست ہے کہ ذرا اپنا ایڈمن شپ والا جو فرض ہے نا اس کو ادا کر لیں. بہت شکریہ. شیخ مبارک صاحب، آپ کی یہ آڈیو آ رہی ہے اسکرین پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو پلیز اپنی لاسٹ آڈیو سمجھ کے کر دیجئے. لگ بھگ 3 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں. اتنا لمبا ڈسکشن نہ کبھی پہلے چلا. ویڈیو بنانے والے کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بھی چینل وغیرہ ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو یہ بن جائے.
और मैं चाहता हूं कि इस गुफ्तगू के बाद, इस ऑडियो के बाद आप रोक दें, क्योंकि अब नवीद साहब कह रहे हैं कि वो भी आपकी बातों का जवाब देंगे। तो हम लोग भी इंसान हैं, ग्रुप मेंबर्स भी इंसान हैं। हम आप लोगों के लिए भी नेक्स्ट सेशन आप दोनों से टाइम लेके रख लेंगे ताकि आप कंटिन्यू करें। तो अपनी लास्ट ऑडियो कर दीजिएगा। शुक्रिया। ये अमीर फैसल साहब के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऑडियो काटनी पड़ती है जब मेरी तवज्जो उधर जाती है। तो अब दोबारा मैं ऑडियो कर रहा हूँ, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है वो इख्तिताम भी करना चाह रहे हैं सेशन का, तो यहीं पर इख्तिताम भी कर लेते हैं कि 9 अफराद टोटल मलेशिया से रिपोर्ट हुए, जो जिनमें से 5 जो थे उनके पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थे। दस्तावेज़ात किस किस्म के कि जिसकी बुनियाद पर उनको डिपोर्ट करने से रोका जा सके, यानी उनके पास ना तो पिक्चर कार्ड था ना पिक्चर लेटर था। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको UNHCR वेरीफाई कर सकती है, ठीक है। और उनके पास ना कोई वर्क परमिट, जाहिर सी बात है रेफ्यूजी हैं तो वो उनके पास वर्क परमिट तो होना नहीं है। अच्छा, 3 अफराद जो है वो अपनी मर्जी से गए। एक जो है उसको ज़बरदस्ती पुलिस ने या इमिग्रेशन कह लें, जो भी कह लें, इनकी इंतज़ामिया है, उन्होंने डिपोर्ट किया, जिसमें एक उनकी खारबाजी थी वो उसमें शामिल थी। उसमें जमात भी कुछ नहीं कर सकी और UNHCR भी उस हवाले से कुछ भी नहीं कर सका। कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं कि डिपोर्ट करने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो कोई एक सबूत दे कि वो कहते हो कि जी हमें डिपोर्ट जमात ने करवाया, या ये सबूत दें कि जमात ने हमें डिपोर्ट होने से रोकने की कोशिश नहीं की। डिपोर्ट हुए और किस वजह से डिपोर्ट हुए, इसमें फ़र्क है। डिपोर्ट होना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है वो डिपोर्ट हो गया और जनाब इसमें भी जमात का कसूर है। ओ भाई, एक पत्थर को आप ठुड्डा मार दो राह चलते हुए, उसमें भी जमात का कसूर है। इतनी सारी बातें आपने अपने ऊपर ऑडियोज के अंदर की हैं, किसी एक के मुतालिक भी कोई ऐसा सबूत आपने मुहैया नहीं किया कि जिसमें वाज़ेह तौर पर यह बात मौजूद हो कि जनाब इस शख्स ने जमात से राब्ता किया और जमात ने उसकी बात नहीं सुनी, ठीक है। कोई एक ऐसा सबूत आपने नहीं लगाया। अगर अमीर फैसल साहब इजाज़त देते हैं तो फिर ठीक है, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ, वरना जैसा कि वो कह रहे हैं कि सेशन क्लोज हो जाए तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, मैं भी यहीं मौजूद हूँ। उम्मीद है कि नवीदुल हसन साहब भी यहीं पर मौजूद होंगे, तो इंशाल्लाह बात हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। जैसे आप कहें अमीर फैसल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम शेख मुबारक साहब, नवेद साहब, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। और मेरे ख्याल से अब तक की हमारी हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट एपिसोड रहा, लगभग शायद 3 घंटे, क्योंकि 20:30 बजे शुरू हुआ और 23:30 ही मान लीजिए 3 घंटे लगभग हो जाएंगे सर। तो मेंबर्स भी जाहिर सी बात है उकता जाते हैं, हम लोग भी इंसान हैं। तो इंशाल्लाह आप दोनों से हम टाइम लेके नेक्स्ट सेशन अनाउंस कर देंगे और आप लोग बातचीत यहीं से शुरू कर दीजिएगा। और जो कुछ इसमें कमियाँ रह गई होंगी, जो आपकी सजेशंस होंगे, वो भी इंशाल्लाह हम कबूल करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अरे भाई, इतनी सी बात पूछ ली कि क्या आप भी वहाँ हैं, रिफ्यूजी हैं, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? ऐसी क्या बात हो गई इसमें? कौन सी आपको खुदा न खास्ता गाली दे दी? कमाल बात करते हैं आप। बहरहाल गुफ्तगू से अंदाज़ा तो साफ ज़ाहिर होता है कि जो एडमिन हजरात हैं उनका मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि सच्चाई को सामने बयान करना, उनका मकसद सिर्फ़ शरपसंदी है, जो इस ऑडियो में साफ ज़ाहिर होती है। उजाला साहिबा को गुफ्तगू करने का बहुत शौक़ है, सुनने का नहीं। नवीद साहब ने अपनी ऑडियो में बताया था कि मुबारक साहब भी रिफ्यूजी हैं मलेशिया में, तो ये इतना तड़प कर पूछ रही है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप रिफ्यूजी हैं। और जनाब यहाँ पर रिफ्यूजी ही बात कर रहे थे, एक रिफ्यूजी के साथ दूसरा रिफ्यूजी ही बात कर रहा था, कोई पाकिस्तान से उठकर बंदा तो नहीं बात करता। हाँ, वो पाकिस्तान से उठकर बात करते हैं जो शर पसंद हैं, जो शैतानी फैला रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप बनाए हुए हैं, मायूसियों के साथ वापस चले गए हैं, अपनी हठधर्मी की वजह से वापस चले गए हैं, या अपनी लालचों को लेकर आए थे साथ, वो उनकी पूरी ना हुई तो वो वापस चले गए हैं। वो पाकिस्तान में जाकर बकवास कर रहे हैं, किसी और को तो ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उजाला मैम साहबा, आपकी इल्मियत का अंदाज़ा हो गया। आज बड़ा अफसोस हुआ है कि आप ऑडियोज़ को भी गौर से नहीं सुनती और डिबेट करने का बहुत शौक़ है आपको। नवीद साहब के साथ बातचीत रखी थी और गुफ्तगू शुरू कर दी आपने, और बिला वजह की
جو ہے نا وہ اپنی علمیت جھاڑ رہی ہیں، جی ہم یہ ویڈیوز بعد میں دیکھ لیں گے، لنک بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے گفتگو کس چیز پہ کرنی ہے؟ کو مہندی کی رسم تو ہو نہیں رہی کہ مہندی لگائیں جی مہندی لگائیں. اعتراضات کیے ہیں، اس کے جوابات دینے کے لیے تمام سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا، آگے پیچھے کا ریکارڈ دیکھنا پڑے گا. یہ مہندی کی رسم تھی کہ آپ آ گئی ہیں کہ جی مہندی لگائیں فٹافٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائی، بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے اور دوسرے بھائی نے بھی اچھی گفتگو کی ہے. تھوڑا سا آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیں. کیا ادھر جب کوئی ریفیوجی بنتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے، ملیشیا کی طرف سے کوئی پیسے وغیرہ ملتے ہیں یا ہر بندے نے اپنا بندوبست خود ہی کرنا ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی بڑے دکھ ہوا سن کے. ویسے میں نے آج ایک سری لنکن اب ہے تو پاکستانی، ان سے بات کی ہے. ادھر تو کہتے ہیں کچھ گورنمنٹ یو این اے والے مدد کرتے ہیں. بڑا دکھ ہوا سن کے مجھے. حالانکہ ملیشیا جو ہے کافی اچھی کنٹریز میں آتا ہے، امیر رچ کنٹری میں آتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی، آپ نے جواب دیا، بہت شکریہ. محترم عبدالرزاق صاحب، ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ آف پیور ڈسکشن گروپ کبھی کسی سے ڈکٹیشنز نہیں لے سکتی ہے، نہ کبھی لیتے ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پہلے بھی آپ کا ریموول اسی لیے ہوا تھا کہ آپ نے مینجمنٹ پہ اس طرح کی ورڈز یوز کیے تھے. اگر وہ ریفیوجی بتا بھی چکے ہیں تو ان کی شان میں کیا فرق آ رہا تھا، یا زبان میں ان کی کچھ زیادہ کرایہ گھس جاتا یا کیا ہو جاتا اگر مینجمنٹ آف پیور ڈسکشن گروپ نے پوچھا تھا کہ آپ کیا ہیں؟ اگر وہ دوبارہ کہہ دیتے ریفیوجی ہیں، آپ کیوں خامخواہی کی اس طرح کے لیتے ہیں؟ اور اس طرح کے جو آپ انڈائریکٹ میں کمنٹس کر رہے ہیں سر، وہ الاؤڈ نہیں ہیں، کیونکہ آپ زوم یعنی جو کمنٹس کر رہے ہیں اس طرح کے کمنٹس یہاں پہ نہیں چلیں گے. یہ سیدھی بات ہے. میری بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، میری پوتیاں بھی پڑھ رہی ہیں، میری بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، بچے کام بھی کر رہے ہیں. ہاتھ نہیں پھیلایا ابھی تک کسی کے آگے. ہم بھی ریفیوجی ہیں، 9 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا. 2013 میں آیا تھا میں. ہماری بھی آڈیو پھیلائے نا لوگوں میں. جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہے، ہمیں جماعت نے پوچھا ہے کچھ چاہیے، جن کے ذمہ کام ہے انہوں نے پوچھا ہے. اب ہم ایک ایک فرد کے اوپر رونے لگ جائیں یا اپنی غلطیوں کو لوگوں کے آگے دکھائیں، جی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں فلانے ڈمکانے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہجرت کی ہے تو پھر ہجرت کی ہے، اللہ توکل ہجرت کی ہے. ہمیں کسی نے نہیں پاکستان میں مجبور کیا تھا کہ آپ تھائی لینڈ جائیں یا ملیشیا جائیں یا سری لنکا جائیں یا نیپال جائیں یا پھر آپ ترکی جائیں. یہ ہماری اپنی چوائس تھی، ہم آ گئے یہاں پر. جو سری لنکا گئے وہ 5 سال میں چلے گئے، کوئی تھائی لینڈ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بیچارہ ترکی کے اندر یو این ہی اٹھ گیا، وہاں سے یہ ان کا آفس ہی اٹھ گیا، رکے ہوئے ہیں. کوئی نیپال سے 8 سال کے بعد واپس گئے، کوئی 3 سال میں نیپال سے آگے چلے گئے. یہ تو نصیب کی بات ہے. کسی کو ہجرت میں تکلیفیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کسی کو کم ہوتی ہیں. بات ہے برداشت کی. جو بندہ برداشت کر سکتا ہے وہ ہجرت کرے. یہ تو مر تو وہاں پہ بھی رہے، یہاں پہ بھی مرے. یہ تو کسی نے نہیں کہا نا کہ آپ ملیشیا جائیں جی. 2-2, 3-3 لاکھ روپے خرچ کر کے آتے ہیں تو پھر انسان اپنے بلبوتے پہ آتا ہے نا. کسی نے کہا ہے ایجنٹ، کبھی ایجنٹوں پہ رو رہا ہے یہ شخص کہ ایجنٹوں نے یہ کیا، فلانے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، فلانے ایجنٹ. اور بھائی جو کاروبار کر رہے ہیں بھیجنے کا، جب تک تو آپ اس کو ملیشیا کراس نہیں کرتے ایئرپورٹ تو وہ آپ کا باپ دادا ہوتا ہے. جب آپ ملیشیا کراس کر گئے ہیں، ایئرپورٹ کراس کر گئے ہیں، آپ کا کچھ نہیں بن سکا ابھی تک، تو آپ ایجنٹوں کو برا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی جماعت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. بغض جماعت کے ساتھ ہے یا ریفیوجی UNHCR کے ساتھ ہے؟ UN کی اپنی پالیسی ہے، ملیشیا کی گورنمنٹ کی یہاں کی اپنی پالیسی ہے. یہ کام UN والوں کا ہے. جو ہیومینٹری فرسٹ میں درخواست دے کر آئے تھے، مرکز میں دے کر آئے تھے، ان کے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں دے کر آئے تھے، ہمارے بھی ہوں گے.
آج نہیں تو کل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سر آپ سے مجھے ایک گلہ ہے، آپ بڑے مدلل گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ صرف ویڈیو بنانے کے چکر میں تھے. آپ کو سیدھی سیدھی مارنی چاہیے تھے ان کو، اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ باغیوں کا گروپ جو ہے پیسے مانگ رہا ہے تاکہ ان کو کینیڈا بھیجا جائے یا امریکہ بھیجا جائے، وہاں پر ان کا بنگلو لے کر دیا جائے. آپ بھی تو احمدی ہے نا، اور بھی بہت سارے احمدی موجود ہیں، ان کا تو کوئی گلہ نہیں ہے. لہذا یہ باغیوں کا ایک گروپ ہے جو پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہا ہے. چوہان صاحب سویڈن میں بیٹھے ہوئے، جمبا صاحب جرمنی میں بیٹھے ہوئے، بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ اپنی بھوک کا سارا المیہ جو ہے جماعت احمدیہ پر ڈال رہے ہیں. اجالا صاحبہ، وہ پنجابی میں مثال ہے نا، جڑا لاہور پیڑا وہ ہر جگہ پیڑا. الحمدللہ ہم پاکستان میں بھی کام کرتے تھے، اپنی محنت مزدوری سے کھاتے تھے، یہاں پر بھی کام کرتے ہیں، محنت مزدوری سے کھاتے ہیں. 10 سال میں ابھی تک 10 سال ہی تقریباً ہو جاتے ہیں، 2013 سے لے کے ابھی تک کسی کے آگے نہیں ہاتھ پھیلایا کہ جی ہمیں دیں. یہ رونا جی ہمیں کرایہ دینا ہے، ہمیں یہ دینا ہے، میڈیکل کا خرچہ نہیں ہو رہا. جھوٹ بولا ہے کہ وہ شخص فوت ہوا تو وہ میڈیکل کی وجہ سے، پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہوا. جھوٹ بولا ہے اس نے، ایڈمٹ تھا ہاسپٹل میں. اس کا آپریشن ہونا تھا، کورونا ہو گیا. کورونا کی وجہ سے آپریشن نہیں کر سکتے، دل کو نہیں چھیڑ سکتے، دل ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے. کورونا کی وجہ سے بندے کی ڈیتھ ہو گئی. اس نے جھوٹ بولا یہاں پر کہ جی پیمنٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. ہر آدمی کی اپنی زندگی ہے، ہر بندے کی اپنی بیماری ہے، اپنی پریشانی ہے. ان صاحب سے پوچھ لیں، اگر کوئی بندہ آتا ہے 2 روٹی لے کر تو یہ 2 میں سے ایک اپنے پیچھے والے کو دیں گے یا دونوں ہی لے کے چلے جائیں گے؟ دونوں ہی چھین کے بھاگنے والے ہیں. یہ جو یہاں پر آگے ریفیوجیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، یہ دونوں روٹیاں لے کے بھاگنے والے ہیں. جی السلام علیکم. طاہر بھائی بالکل یہ لالچی باغی ہے، اور یہ جو نوید الحسن صاحب ہے، میرے خیال سے میں نے ان کے ساتھ بات کی ہوئی ہے پہلے بھی، اور یہ طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ یہ جماعت کے ساتھ پہلے تو بڑی لولو پوپی کرتے رہے ہیں کہ جی کسی طرح مجھے پیسے مل جائیں اور میں کینیڈا کا ویزا لگوا کر باہر نکل جاؤں. لیکن جب نہیں سنا انہوں نے، تو یہ بالکل جمبا صاحب والا کیس ہے کہ جب ان کو بیرون ملک تعلیم کے لیے نہیں بھیجا گیا تو انہوں نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہ باغی ہیں کے سارے، اور یہ لالچی بیٹھے ہوئے کہ کسی طرح پیسہ بٹورا جائے، اور دیکھیں پھر ان کی حالت کیا ہے، روتے پھر رہے ہیں گروپوں میں. السلام علیکم. اصل میں یہ لوگ باغی جو ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے نظام جماعت کو جو ہے وہ بدنام کریں، حالانکہ یہ بیچارے خود، ان کی اپنی کوئی عزت نہیں. تاریخ سے دیکھ لیں، جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، کیا ان کو امید تھی کہ آگے جا کے ان کے لیے محل تیار ہے؟ وہ تو ایک لوٹی ہوئی دنیا سے جو ہے وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس آس پہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ جا رہے ہیں اور وہی ان کا مددگار ہوگا. اس میں کئی مسائل آئے ہیں اور آتے بھی ہیں، مگر اکثریت جو ہے وہ دیکھیں کہ ان پہ خدا تعالیٰ کے کتنے فضل ہوئے ہیں. لیکن جن کی نیتیں ہی لالچیوں یعنی پیسے پہ ہیں، ان لوگوں کی مدد بھی خدا نہیں کرتا، کیونکہ نیتیں ہی خراب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن کی گفتگو سننے کے بعد مجھے بس پتہ نہیں
बहुत अफसोस हुआ। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और मैंने देखा है कि आज इनको सारे असूल भूल गए थे, जो गुफ्तगू के असलूब होते हैं, सारे तरीक़ेकार सारे भूल गए। मोहतरम नवीदुल हसन साहब को जब मौका दिया गया तो उनसे खाली ये कहा कि आप अपनी बात बयान करें, और ना उनसे उनका तारुफ लिया गया, जबकि आज से कुछ दिन पहले उनका एक सेशन हुआ, उसमें भी उनका तारुफ नामुकम्मल है। उन्होंने ये बताया है कि मेरी आधी फैमिली अहमदी है, आधी फैमिली गैर अहमदी है, अपना फिर भी नहीं बताया कि वो अहमदी हैं या नहीं है। ठीक है, मेरी समझ से बाहर है कि उनका तारुफ लेने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। फिर जब मेरी बारी आ गई, मुझसे तारुफ भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बताने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपने तारुफ ही लेना था तो पहले 5 मिनट उनसे सवाल कर लेते, जी आप अपना ये तारुफ करवा दें, फिर मुझसे सवाल कर लेते, फिर कहते जी नवीद साहब अपना मुद्दा बयान करें ना, वो भी नहीं किया। अब मुझसे ही तारुफ लेना, मेरी ही गुफ्तगू के दौरान जो है वो ऑडियोज वीडियोज, ये लिंक वो लिंक, फलाना लिंक ढमकाना लिंक, आउट ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप और अमित अग्रवाल या अमीर फैसल साहब के लिंक से हटकर मेरी किसी से भी कोई भी बात हुई है, उसका हमारी गुफ्तगू से लेना देना नहीं है। वो हमारा आज का मौजू नहीं था। हमारा मौजू आज का यही था, जो अहमदी मुहाजिरीन है उनके मसाइल की जिम्मेदार आखिर है कौन है उनका जिम्मेदार। उस मौजू के ऊपर इन्होंने ना बात की, ना उस पर बात करने दी, ना ही नवीदुल हसन साहब ने कोई एक सबूत इस तरह का पेश किया कि जिससे जमात अहमदिया उसकी कसूरवार ठहर सकती हो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सबूत ना वो पेश कर सके, और ना ही कभी जिंदगी भर पेश कर सकेंगे। यार मैंने रिमूवल किया था ना, मुझे इतराज जब भी था और अभी भी है, आप वहीं के वहीं टिके हुए, इसका मतलब है आप बता रहे हैं कि आप लोग नहीं बदलेंगे। गुफ्तगू आपने मुबारक साहब की और नवीद साहब की रखी थी, और हमने बड़े ख्वाहिश के साथ हम ग्रुप में ज्वाइन किया था हमने कि हम सुनेंगे, लेकिन आ गई उजाला साहिबा और अमीर फैसल साहब। आप उनका जो ना ऑडियो में जवाब दें, आप हमें प्रूफ ना दिखाएं। वो कह रहे हैं जी आप उस बंदे की ऑडियो दें जिस बंदे ने कहा कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हो सके और उसकी डेथ हो गई। कितना झूठ है। एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको जो ट्रीटमेंट मिल रही है हार्ट के मसले में, उसी के दौरान उसको कोरोना हो जाता है, और वो कोरोना की वजह से तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बारे में ये झूठ बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो जी पैसे की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो सका, और आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं किसी और ऑडियो से। तो यार दुनिया में 36 किस्म के लोग हैं, कुछ आपको मैसेज कैसे देंगे, कुछ कैसे देंगे। आप जो अच्छे मैसेज हैं उनको क्यों नहीं आगे पहुंचाते हैं? आपको क्या प्रॉब्लम होती है? मैं पहले लेफ्ट हुआ था तो आपके एडमिटशिप की वजह से हुआ था, अभी भी होऊंगा। मैं तो एक प्रोग्राम सुनने के लिए आया था, उससे मुझे बड़ी मायूसी हुई है आप लोगों की बातें सुनकर। बिला वजह की वीडियो लगा रहे हो, बिला वजह की अपने वो एफिशिएंसी दिखा रहे हो, बीच में कमेंट्स कर रहे हो, बेतुकी बातें कर रहे हो, ऐसे जैसे मदारियों का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। आप तो एक मदारी बने हुए हो इस वक्त, और आप चाहते हो कि आपकी मर्जी के साथ कोई डुगडुगी के ऊपर नाचेगा। ऐसे नहीं है। एक बंदा अहमदी ही नहीं है, वो जमात के मामलात जो आलमी सतह पर हो रहे हैं उस पर भी एतराज कर रहा है। वो बंदा रिफ्यूजियों की परेशानियों को लेकर यहाँ पर आ गया अमीर फैसल के पास। अमीर फैसल ने उनको चंदा भेजना है, अमीर फैसल ने उनको राशन भेजना है। वो बंदा खुद तो पहले बताए नवीद के वो खुद कौन है। और मुझसे तो कभी इसने राब्ता नहीं किया। मेरी 57-58 साल उम्र होने वाली, 57 साल हो गई है जब से कोरोना हुआ है। इसने मुझसे तो राब्ता नहीं किया। किन से इनके राब्ते होते हैं? मैं तो इन लोगों के जिस भी ग्रुप में जाता हूं और मुझे ये फौरन रिमूव कर देते हैं ये लोग, कमेटियों वाले, रिफ्यूजियों की जो बनाई हुई इन्होंने। अरे क्या दर्द है। वो जिनके दर्द होता है वो हालात से समझौता करते हैं, अपनी माँ या अपने बाप को बदनाम नहीं करते हैं। दर्द वाले इस तरह के नहीं होते हैं, समझे? तुम्हारी दुकानदारी कहाँ तक चली वो बताओ, छोड़ो तुम उसको। वो दोनों रोटियां लेकर भागने वालों में से नहीं है,
ان کی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا، اسکین کیا، ان کے دل میں درد ہے، مہاجرین جو جن تکالیف سے گزر رہے ہیں، اور قادیانی رائل فیملی جو بے نیاز ہے، دولت مندوں کی مدد کر رہی ہے، غربا کی مدد نہیں کر رہی ہے. یہ خود غرضی ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی. وہ غلط نہیں ہے، آپ غلط ہیں. ارے کیا درد ہے، وہ جن کے درد ہوتا ہے وہ حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں، اپنی ماں یا اپنے باپ کو بدنام نہیں کرتے ہیں. درد والے اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، سمجھے؟ تمہاری دکانداری کہاں تک چلی وہ بتاؤ، چھوڑو تم اس کو. محترم عبدالرزاق صاحب، کیونکہ آپ کا لیفٹ ہونا وطیرہ ہے، پہلے بھی آپ لیفٹ ہو جاتے ہیں، نمبر یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اپنے گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، تو آپ کی آدھی آڈیو سن کے میں جواب دے دیتا ہوں کہ ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں ریکارڈڈ طور پہ، اور ثبوت پیش ہو چکے ہیں یہاں پہ کہ ان لوگوں نے پوری سیٹنگ کی تھی، ان کی ریکارڈنگز ہمارے پاس مل چکی تھی کہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے پیور ڈسکشن گروپ میں. آپ کے جو قادیانی جماعت والے آفس بیئررز ہیں وہ میرے سے خود بات کر رہے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں اور میرے سے بہت اچھے تعلقات سے وہ بات چیت کر رہے ہیں. محترم، رہی بات اس کی کہ جب یہ بالکل کوشش کی جائے کہ پیور ڈسکشن گروپ میں بات نہیں کرنی ہے اور ہمیں ریکارڈنگ کالز مل جائیں اور یہ پتہ چل جائے کہ آخری مومنٹ تک یہ کوشش کی، تو ہم تو اسی نظریے سے دیکھیں گے نا بات کو کہ بات کو کس قدر لمبا کھینچا جا رہا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں ٹکیں گے نہیں، کیونکہ آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ہو جائے اب لیفٹ، میں تو اس میں نہیں کہتا، ہم تو ہمیشہ ویلکم کیا آپ کو اور کھلی باہوں سے ویلکم کیا ہے سر، کھلی باہوں سے کریں گے. بٹ آپ کو تو مینجمنٹ میں بھی خاص طور سے ایک ہی پرسن پہ بات آتی ہے اور آپ کا کام صرف اور صرف تنقید کرنا ہے. مینجمنٹ تو اسی طرح کی رہے گی، گروپ بھی اسی طرح کا رہے گا اور پروگرام چلیں گے. 99% لوگ پسند کر رہے ہیں، اگر 1-8% نہ کرے تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں. شکریہ. بات بیماری کی نہیں ہے، بات بر وقت امداد کی ہے. اگر قادیانی جماعت اس کی بر وقت مدد کر رہی ہوتی تو اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا، ہمت پیدا ہوتی، وہ بیماری سے لڑنے کی طاقت پیدا کر پاتا. اور یار تو چھوڑ بھائی، بر وقت امداد، بر وقت تو ماں باپ بھی گھر میں پوری جو ہے نا وہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، تو کیا ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی اولاد؟ یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے، پاگلوں کا کام ہے. جو ملیشیا میں جو ایسے قانون کے اندر جہاں پر ہم ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں جا سکتے آسانی سے، بر وقت وہاں تم جاؤ گے امداد کرنے کے لیے؟ دیکھو، سوتیلے ماں باپ اپنی اصلیت بتا ہی دیتے ہیں. اور میری دکانداری کی بات کرتے ہو، یہ تم کو اللہ بتائے گا. امیر فیصل صاحب، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی گھٹیا بات مجھ سے کریں گے. آپ کے گروپ کے لوگوں سے میں گفتگو کرنا نہیں پسند کرتا ہوں، تو میں یہاں سے ان کے نمبر لے کر اپنے گروپوں میں ایڈ کروں گا. کوئی ایک نمبر آپ بتا دیجئے اپنے ایجنٹ کے ذریعے کہ میں نے یہاں کے کسی ایک ممبر کو اپنے گروپ میں ایڈ کیا تھا. بہت افسوس ہوا ہے آپ کی اتنی گندی سوچ سن کر. میرا آپ کی طرف سے اس طرح کا نظریہ نہیں تھا. میں صرف موبائل کی پرابلم کی وجہ سے لیفٹ ہوتا تھا کہ آپ کے میسج بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میرا موبائل اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن مجھے آج بہت دکھ ہوا ہے آپ کی سوچ دیکھ کر. میرا نظریہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھا آپ کے لیے. بہرحال آپ نے جو پسند کیا اپنے لیے منتخب کیا، بہت شکریہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو، ان مصنوعی دلائل کی بنا پر تم قادیانی فرقے کے بانیوں کو، مینجمنٹ کو، مرزا فیملی کے ٹھگوں کو بے قصور ثابت نہیں کر سکتے. تم کتنا بھی کر لو، ان کے اعمال لوح قلم پر میں محفوظ ہو رہے ہیں، سمجھے؟ ان کے خیالات، ان کے الفاظ، ان کے اعمال. اسی طرح تمہارے بھی خیالات، تمہارے بھی الفاظ، تمہارے بھی اعمال. طاہر بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ جو احمدی لوگ ہیں وہاں پر موجود ہیں، ان کے اوپر اللہ نے فضل کیے ہوئے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سنت رسول کے مطابق مصیبت کی وجہ سے ہجرت کی اور اس میں برکت نہ ہو. یہ لالچی لوگ، باغیوں کا گروہ جو جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر بعد میں پیسے مانگتے رہے ہیں اور ان کو نہیں دیے گئے تو رونا شروع کر دیا انہوں نے.
ये समझती है कि जमात पैसे बांटती फिरती है, बल्कि दीन के काम के लिए ये पैसे हैं। ये कहते हैं कि जी हमें बंगलो लेके दो, हमारे बच्चों की पढ़ाई के खर्चे उठाओ, ये करो वो करो। ये तो जनाब ऊंची वो ख्वाब लेके आए हुए हैं। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, आपको बहुत ज़रूरत है मेरा तारुफ लेने की, तो ठीक है मैं अपना तारुफ दे देता हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम शेख मुबारक अहमद है और मैं मलेशिया में 2016 से बहैसियत रेफ्यूजी मुकीम हूँ, और जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैं नौकरी ही कर रहा हूँ और पाकिस्तान में भी नौकरी ही करता रहा हूँ। पाकिस्तान में कराची से मेरा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी अहमदी मुसलमान हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा तारुफ। लेकिन आपने जो किया है वो एक तरफा था, आपने नबीदुल हसन साहब का तारुफ नहीं लिया। मुझे बताया कोई एक ऑडियो जिसमें आपने कहा हो इस आज के सेशन के अंदर कि नबीदुल हसन साहब आपने बारे में बताया कि आप क्या हैं यहाँ पर। जो उनका पिछला सेशन हुआ जो जिसमें उन्होंने इतना लंबा लेक्चर दिया और जमात के ऊपर इल्जामात लगाया जिसमें कोई भी सबूत ना उन्होंने उस दिन दिया ना आज दिया, उसमें भी उनका अधूरा तारुफ। आधी फैमिली अहमदी है, आधी फैमिली गैर अहमदी है। ठीक है जी, और सॉरी आधी फैमिली मोहम्मदी है, आधी फैमिली अहमदी है, ये उनके अल्फाज थे। ठीक है, आपने उनसे उनका तारुफ नहीं पूछा, एक तरफा एडमिनशिप चली, सबने देखा, सबने समझा, देख लिया सबने कि क्या हुआ यहाँ पर और किस तरीके से आप लोगों ने मुझे मुतला किए बगैर ही प्लान तब्दील किया। और मेरा बाहर ग्रुप के बाहर किसी से जो भी राब्ता हुआ उसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हुआ या नहीं हुआ ये बात की बातें हैं, हमारा आज का मौजू ये नहीं था। हमारा आज का मौजू ये था कि क्या अहमदी मुहाजिरीन के मसाइल जो उनको दरपेश हैं उसके पीछे जमात अहमदिया का हाथ है। मैंने उसके हवाले से बारहा सबूत मांगे, कोई एक सबूत नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपकी एक तरफा एडमिनशिप सामने आई। मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं दरमियान में ही गुफ्तगू रोकूं और कहूं कि जनाब पहले ये हरकतें रोकी जाएं फिर मैं बात करूंगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैंने फिर भी अपनी बात को जारी रखा और बार बार तवज्जो ही दिलाई कि जनाब ये चीज़ बंद कर दी जाए, मैं इंटरप्ट हो रहा हूँ। और एक तरफा एडमिनशिप चली, लेकिन मैंने बहरहाल गुफ्तगू जारी रखी क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी। अब आगे मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है आप लोगों के साथ कि आपका मैं पाबंद हूँ अगले सेशन का, क्योंकि आप लोगों की मैनेजमेंट जो है ना वो एक सवालिया निशान उस पर बन चुका है। अब अल्लाह ही हाफिज़ है आप लोगों का, मैं इसमें मज़ीद और कोई बात नहीं करना चाहूँगा। जो भी बातें हुई हैं और जो एडमिनशिप के हवाले से जो हालात हमारे सामने आए हैं, और नबीदुल हसन साहब ने मेरे किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल एक किया है, 10 उन्होंने ऑडियोज कर दी। चलें जी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का काम बनता था तवज्जो दिलाना, सिर्फ यही काम बनता था, इसके अलावा और कोई काम नहीं बनता था।